Thank you very much for everyone for joining us today. My name is Abdullah Khalid. I'm from STPI, Sustainable Development Policy Institute. ہم لوگ آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں for the second meeting of the National Network of Economic Think Tanks, جس کا آج کا فوکس زیادہ تر ہوگا to talk about the better business regulatory environment in Khyber Pakhtunkhwa, but with a special focus on Kohat, Bannu, and DI Khan. Before we start the proceeding of today's session, I would request the esteemed the audience for a quick round of introduction تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں. We'll start off with the madam from. السلام علیکم جی، میرا نام قرۃ سلن ہے. میں اپنی کنسلٹینسی چلا رہی ہوں این کنسلٹنگ کے نام سے. اس کے علاوہ آئی ریپرزینٹ کنیکٹڈ وومن پاکستان ایز ویل. Thank you very much. السلام علیکم جی، عدنان. ڈاکٹر سلطان محمود پرو وائس چانسلر بنو یونیورسٹی. السلام علیکم ایوری ون. اقبال سرور، ڈائریکٹر بزنس فیسیلیٹیشن، کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. جی السلام علیکم، گل محمد، مینیجر ٹورزم آئی ٹی اینڈ ایگریکلچر، کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. Assalamu alaikum everyone. My name is Kiran Fida and I'm the project manager at CGPA. Thank you. Assalamu alaikum. I am Asif PA, Minister Industry. I'll request the online participant if they could introduce themselves also. Ji, assalamu alaikum. This is Waqar Ahmed from STPI. Assalamu alaikum. Dr. Kamran, University of Haripur. Assalamu alaikum. Muhammad Salman Khan, Secretary General, Swabi Chamber of Commerce and Industry. Ji, Haris sahab, if you could introduce yourself. Acha, audio connect nahi hai. Before we start off with the proceeding of today's, I would like to thank the Honorable Minister for Industries for gracing us today with his presence. And to officially kick off the proceeding, I'll hand over the mic to Engineer Ahad Nazir Saab. Okay, sir. For the opening remarks, opening remarks ke liye I'll request Dr. Waqar Ahmed sir for his kind remarks. Thank you, Abdullah, and thank you, Ahad, for hosting us over here. And really happy to be here and really honored that the meeting is being chaired by Minister Saab, Adnan Jaleel Saab. And we have this great honor that Minister Saab is also STPI's adjunct faculty, for which, of course, we take great pride. I'm also honored to welcome Vice Chancellor Saab, who has traveled all the way to join us here, my fellow colleagues from Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade, whom I can also see over here, and our guests who have joined us online here, Haris Mufti Saab, Dr. Saab, Silvan Saab. So really grateful for your presence. I think we really come here at a very important juncture. There are 2 or 3 things happening at this point, and I'm sure Minister Saab will highlight that much more. One is that we have entered into the budget formulation stage at the moment. Budget cycle is going to be completed and next budget has to be announced in about 1.5 month time. And while of course federal government is finalizing the contours of the budget, which will have of course a bearing on the private sector, the business community, we also understand that provincial governments have also initiated their own exercise as well for budget formulation. And I think the advice from today's meeting has to really filter through and reach the policymakers and those who will be compiling the budget. Second, we also understand that the reforms which are being promised at the moment for next year are also under review by the fund program, the IMF basically.
and the 9th review of a fund program is pending. So a large part of discussion that we do today will also be in line with the constraints, the objectives, that whatever we do, whatever support, for example, we have to give in the form of business regulatory reforms, easing of regulation, easing of taxation regime, for example. All of this easing has to be within the ambit of what is being discussed under the IMF's 9th review. Now, I'm really happy to see that the focus of this meeting is on the South, and I'm always excited to see to speak about the Southern cluster in Khyber Pakhtunkhwa. And our team was there. I was there in Kohat, Parachanar, Hangu, Bannu, DI Khan. I think this is an area that holds immense promise, and I think a large part of public sector development program and provincial ADP has been directed for job creation, for industrial capacity development of these areas. We were happy to see economic zone taking ground in Bannu, as well as, of course, some medium skill investments also taking ground last year, So really would like to hear, one of the objectives of today's meeting is going to be your input, your guidance for us, that what is it that we can take back to the policymakers in the federal government, particularly to the development community, to the community that wants to invest in emerging markets like Pakistan, that what is that promise which the Southern cluster in Khyber Pakhtunkhwa holds going forward. I'm also happy to see that this is a meeting which is being hosted by not just STPI, but the network, national network of economic think tanks, of which STPI is only a secretariat. And there are some very credible institutions of Khyber Pakhtunkhwa, which are part of the national network of economic think tanks. I know Vice Chancellor Saab is here. We'll hear from him as well. His institution is one of the members. IM Sciences, which is a leading business school of Khyber Pakhtunkhwa, they are a member. And of course, we have private sector associations as well, very esteemed associations who are member as well. Adnan Jalil Saab at one point was heading the Khyber Pakhtunkhwa Small Business Chamber, and under his leadership, of course, the Small Business Chamber was also made part of the network member. I think, given that the network has been able to sort of conduct these exploratory and scoping meetings right before the budget formulation, right before the trade policy formulation, tariff policy formulation, this is the kind of brain power that we require around the table and online to advise for next year's cycle of policy formulation. And I think we have come a long way in this network, national network of economic think tanks. I think one of the beauty is that this is really multi-partisan. So today, while we have Adnan Jalil Saab taking strong ownership of this initiative, I'm very happy to say that even in the last government, Taimur Jhakra Saab took very strong ownership of this initiative. So the fact that there is multi-partisan ownership of this agenda really means that all political parties in Khyber Pakhtunkhwa are backing the agenda of better business reform, regulatory easing, reducing the cost of regulatory burden across Khyber Pakhtunkhwa. And I think here comes the critical role, which of course knowledge intermediaries, knowledge brokers like STPI, like academia, or even the private sector think tanks can continue to play going forward. Let me say at the end that while we do have very vibrant think tanks who continue to participate in the northern cluster of Khyber Pakhtunkhwa, in the central cluster of Khyber Pakhtunkhwa, we still want more and more think tanks, local think tanks, to come up, even university-based think tanks to come up in the southern cluster of Khyber Pakhtunkhwa with your help. So with these very preliminary brief opening remarks, I once again welcome all our esteemed guests, and it's back to you, Abdullah. Thank you. So thank you. Thank you very much for setting the tone. You have rightly pointed that there is a dire need
of think tanks in the southern part of Khyber Pakhtunkhwa, and luckily today we'll be having a discussion more focused toward the southern part. So now I'll request Ahad Nazir Saab from the Center for Private Sector Engagement to present the progress of the National Network of Economic Think Tanks. जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मेरे ख्याल एक क्लैरिफिकेशन मैं पहले देता चलूँ। आज का ये मैराथन सेशन है, मुझे पता है आप सब जो हैं वो सोच रहे होंगे कि इतनी देर तक हम क्या क्या करेंगे, लेकिन इसके अंदर 3 सेशंस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। पहला सेशन जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा अपने नेटवर्क की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके बारे में आप लोगों से एडवाइस लेंगे कि हम किस तरह इसको ज़्यादा फ़ाल बना सकते हैं, किस तरह इसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और इसका फोकस ऑफ कोर्स सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स पे नहीं होगा। जो दूसरा सेशन है वो हमारा स्पेसिफिकली फोकस्ड है बन्नू, कोहाट और DI खान डिवीजन्स के ऊपर। थर्ड सेशन हम लोगों ने जो है अपने नेटवर्क मेंबर्स के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन रखा है पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर, जो हमारा मेन खैबर पख्तूनख्वा वाले एजेंडा से तो शायद हटके है, लेकिन ये भी हम लोग एक काम कर रहे हैं आजकल। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आती हैं, लेकिन उनके इनिशिएटिव्स की आउटरीच जो है वो उतनी इंक्लूसिव नहीं हो पाती कई दफ़ा। तो हमने कोशिश ये की है कि जितना मैक्सिमम हो सके हम पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में एक ओरिएंटेशन एटलीस्ट हम पैदा कर सकें लोगों के अंदर। थोड़ा सा जी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, जो क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग वो हैं जो कि लास्ट टाइम जब हमारी नेशनल नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स की खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें नहीं थे। अदनान साहब, मैडम कुरतुलैन थे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दूं, और बहुत सारे लोग उसके बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एट द मोमेंट हमारे पास 22 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से जो इसका पार्ट बन चुके हैं, और सारे डिवीजन से जो है हमारे पास मल्टीपल नॉमिनेशंस हो गई हैं। इस पे थोड़ा सा मैं अगर बता दूं कि हमारा मेन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम किस तरह एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकें, क्योंकि SDPI इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद से हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो सिर्फ बर्ड आई व्यू हो सकता है, लेकिन जो ग्रास रूट है वो जो वहाँ पे रहता है, जो वहाँ पे टाइम गुजारता है, उसको सही आइडिया होगा। इवन जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो पेशावर में हैं उनको शायद अंदाज़ा ना हो कि मालाकंड में क्या हो रहा है या एक्चुअल मालाकंड के क्या इश्यूज़ हैं। तो इसका मकसद यही था कि हम डायरेक्टली जियोग्राफिकली एंड सेक्टोरल एक इंक्लूसिविटी क्रिएट कर सकें, ताकि हमारी रीच जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जा सके। इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से हैं, KPRA जो खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, KPBOIT, ये दोनों मेंबर्स हैं। उसके अलावा भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स को हमने भेजा था, अभी तक उनसे नॉमिनेशन नहीं आई, लेकिन वो भी अब आ रही हैं। समेडा की भी मोस्ट प्रोबेबली आज हमें कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा होगा। लेकिन मेन जो हमारा फोकस था, क्योंकि SDPI एक रिसर्च थिंक टैंक है, तो हमारा फोकस ये था कि हम किस तरह एकेडेमिया जो है उसको हम पॉलिसी रिसर्च के ऊपर लेके आ सकें। एकेडमिक रिसर्च तो बहुत अच्छी होती है, और शायद मैं देख रहा था कि जो HEC की उस दिन एक स्टैटिस्टिक्स आई थी, उनके अंदर खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशंस आती हैं। जो टोटल पब्लिकेशंस आ रही हैं उसका एक बड़ा परसेंटेज खैबर पख्तूनख्वा से आता है। लेकिन उसको हम किस तरह प्रैक्टिशनर रेडी बना सकें, हम किस तरह प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली उससे फ़ायदा उठा सके, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पता लग सके कि रेगुलेटरी इश्यूज़ क्या है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा वर्किंग कुछ हमने की है, लेकिन मेनली ये हमारा फोकस है जो इस नेटवर्क के हवाले से। इसके अंदर हमारे पास जी मेंबर्स हैं प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशंस की नॉमिनेशंस भी हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं। जिस तरह अदनान जलील साहब जब मेंबर बने थे उस टाइम ही वाज प्रेसिडेंट पेशावर स्मॉल चैम्बर, लेकिन अब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हमारे मेंबर हैं। मैडम कुरतुलैन को हमने इनिशियली इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंक्लूड किया था, लेकिन
اب وہ سرحد چیمبر کی بھی ایگزیکٹو کونسل کی ممبر ہیں. حارث مفتی صاحب جو ہیں یہ ہمارے خیبر پختونخوا چیمبر کے نامینیٹڈ ممبر ہیں. اسی طرح سوابی چیمبر سے سلمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے کافی اسٹرانگ ممبر ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ہمیں جو اکیڈیمک آؤٹ پٹ ملی ہے وہ سرپرائزنگلی اکیڈیمیا سے نہیں ملی, وہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل گئی. تو تھوڑا سا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ممبرز ہیں میڈیا سے. میڈیا کے دوستوں کو بھی ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. سول سوسائٹی جس طرح CGPA ہے, ہمارے میڈم آئیوی انور صاحب ہمارے ممبر ہیں. اس کے علاوہ مقصد یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اور زیادہ انکلوسیو ہوتے چلیں. جب ہم نے یہ پروگرام 2021 میں سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں خیبر پختونخوا کے بارے میں صرف یہ پتا تھا کہ مردان میں کباب اچھے ملتے ہیں اور پشاور میں جو ہے وہ گوشت اچھا ملتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ گراس روٹ لیول نالج مل گیا ہے. ہم نے ابھی ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا جو کہ سارے ڈویژن لیول پہ سروے تھا. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نہیں جا سکے ڈیو ٹو سیکورٹی کنسرنس, لیکن ڈویژن لیول پہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے. ہمارا مین مقصد جو ہے وہ SDPI کا, میں تھوڑا سا اگر انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دے دوں. سو SDPI کے 3 میجر ونگز ہیں. ایک تو SDPI کام کرتا ہے کہ جو آپ لوگ اکیڈیمک ریسرچ پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں انٹو پالیسی پرپوزلس, جو کہ پھر گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ اس کے مطابق عمل درآمد کرتی ہے. اب یہ جو ریسرچ ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ایک ہمارا یونٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن آؤٹ ریچ اور ایڈوکیسی کا کام کرتا ہے, جو کہ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے میٹنگز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, کانفرنس, ایک ہماری اینول کانفرنس ہوتی ہے دسمبر میں. اور تیسرا ہمارا یونٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ ہم کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اراؤنڈ دیز ایریاز. جو بھی ہم پالیسی ایریاز جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں, اور ہم پالیسی میکرز کی بھی اورینٹیشن یا کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس کا کام بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو مین فوکس 2021 سے 25 تک کا ہے, دیٹ از اراؤنڈ بیٹر بزنس ریگولیٹری انوائرمنٹ ان خیبر پختونخوا. اور خیبر پختونخوا کو ہم لوگوں نے چوز اس لیے کیا تھا کہ ایسے بہت سارے انیشیٹوز پنجاب میں, سندھ میں آلریڈی ہو چکے ہیں. تو بلوچستان سے پہلے ہم لوگوں نے خیبر پختونخوا کو چوز کیا کہ ایک چھوٹا پروونس جو کہ تقریباً 10 سے 15 سال سے وار اسٹرکن رہا, اور فائنلی ایک ٹریجیکٹری جو ہے اسے اپورڈ ملنی شروع ہوئی. سو آئی تھنک کہ یہاں پہ اگر ہم کچھ فائنڈنگز نکالیں تو وہ بعد میں ہماری شاید بلوچستان کے اندر بھی ریپلیکیٹ ہو سکیں اور ایک ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہ کرنی پڑے. اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے ریسرچ رپورٹس ہم نے مطلب ہم ہر ڈویژن کے لیے علیحدہ سے آتھر تو نہیں کر سکے, لیکن ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے. وہ رپورٹ انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے میں جو ہے ہماری آ جائے گی. اور مین یہ تھا کہ ہماری ڈوئنگ بزنس ان خیبر پختونخوا سے ریلیونٹ جتنے بھی پالیسی ریکمنڈیشنز ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں KPBOIT کو, KP فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو ہم ساتھ ساتھ بھجواتے رہے. اگر میں تھوڑی سی اوور آل بات کر سکوں کہ مین جو روٹ کازز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جو پرابلمس مین آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تاکہ ہماری ڈسکشن آگے سے سولوشن اورینٹیڈ ہو سکے. پہلی چیز جو ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں یا بہت بڑی فرمز ہیں یا بہت چھوٹی فرمز ہیں. آپ کو میڈیم فرمز بڑی کم ملتی ہیں, اور بہت کم انسیڈنسز ہیں جس میں وہ چھوٹی فرم جو ہے وہ بڑی فرم میں کنورٹ ہوئی. تو یہ گریجویشن کے اندر ڈیفیکلٹی لوگوں کو آ رہی ہے, اور یہ ہمارے سروے میں بھی ویلیڈیٹ ہوا ہے کہ گریجویشن نہیں کر پا رہے, کہ مائکرو سے اسمال, اسمال سے میڈیم, میڈیم سے لارج, اور ایونچولی اسی وجہ سے ایکسپورٹر بننے کی جو پرسنٹیج ہے, جو لوگ ایکسپورٹر ہیں وہ تو ایکسپورٹر ہیں, لیکن نئے ایکسپورٹرز کی ایکسپورٹر بننے کی پرسنٹیج بڑی کم ہے. اس کے اندر ایک اور چیز جو ہم نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے آپس میں کوارڈینیشن کے ایشوز تھے. وہ ہماری مطلب پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ کے دوران بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے, کچھ اس کے اوپر گورنمنٹ نے ورکنگ کی بھی اس کے اندر جو ہے. لیکن یہ شاید صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل پاکستان کا ویسے بھی مسئلہ ہے. تھوڑا سا اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو ریگولیٹری برڈن ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو پالیسی ڈیولپمنٹ میکنزمس ہیں, یہ بھی شاید میں جنیرک بات ہی کر رہا ہوں کہ اس کے اندر انکلوسیوٹی پورے طریقے سے نہیں ہے.
میں صرف اگر ایویڈنس کی بات کروں کہ ایویڈنس بیسڈ پالیسیز کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے ہمارے سروے سے پہلے کوئی سروے ایسا نہیں ہوا جو کہ پورے خیبر پختونخوا کا ہو. مینلی آپ کے جو سرویز ہیں وہ صرف مردان اور پشاور کی انڈسٹریز اور پرائیویٹ سیکٹر کا سروے کر کے اسے وہ پورے خیبر پختونخوا کے لیے جرنلائز کرتے ہیں, وچ از ناٹ ایٹ آل کریکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیموگرافکس ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نارتھ پہ چلے جائیں تو ڈیموگرافک بالکل ڈفرینٹ ہے, ساؤتھ کی بھی ڈیموگرافکس ڈفرینٹ. پھر آف کورس اگر ہم ایک ویریبل سیکیورٹی کا بھی ڈالتے ہیں تو آئی تھنک وہ بھی بہت میجر ڈفرینس ہے جو مردان پشاور کو انکلوسیو نہیں بناتا ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے. اور ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا کہ افغانستان پاکستان ٹریڈ کے پراسپیکٹس جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہمیں بیونڈ دا کال جو ہمارا یہ سیکیورٹی کو تھوڑا سا رکھ کے سائڈ پہ رکھ کے ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا اگر یہ ڈائیگرامیٹیکلی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ کس طریقے سے فنکشن کر رہا ہے ابھی تک. آف کورس اس میں میں پرسنلی اپنی میری ٹیم کی تھوڑی سی نالائکی رہی ہے کہ ہم اتنی اچھی کوآرڈینیشن نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنی چاہیے, لیکن ہم اس چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی پہ ہم انپوٹس آپ لوگوں سے بھی لے رہے ہوں گے. سو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس جو مین اسٹیک ہولڈرس ہیں اس نیٹ ورک کے اندر وہ گورنمنٹ کے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اینڈ میڈیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر ایسوسیشنز اینڈ ریپرزینٹیوز ہیں, اینڈ آف کورس دا موسٹ امپورٹنٹ ایکڈیمیا ہے. اور ایس ٹی پی آئی جس طرح ڈاکٹر وقار نے بھی کہا کہ اٹ ایکٹس ایز اے سیکریٹریٹ. ہم آپ کو کیا کیا اس کے اندر سروسز دے سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی پرپوزلس کوئی بھی آئیڈیاز ہوں, چاہے وہ اکیڈیمیا سے ہیں کوئی اور دوست ہیں, تو ہم اس کا جو ہے پیئر ریویو, ایڈیٹنگ, پبلشنگ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد اسی کی آؤٹ ریچ, کمیونیکیشن, ایڈوکیسی جو بھی ہماری طرف سے ہو سکی دیٹ کین بی ڈن. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی ایسا پرپوزل ہو اس کے اوپر اگر آپ کوئی 1 پیجر 2 پیجر ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم اس کو ایک پالیسی پیپر میں کنورٹ کر کے اس کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیں گے, اینڈ ود یور آتھرشپ. اس کے اندر وہ بھی ایشو نہیں ہے. دوسرا جو ہم لوگوں نے کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن آئی تھنک کہ اتنا ہم کامیاب نہیں ہوئے. اب تھوڑا سا اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے. وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح ممبرس کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے, لیکن ہم نے آپشنل رکھا تھا کہ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس واٹس ایپ گروپ کا تھوڑا سا یہ ہے کہ واٹس ایپ ایک تھوڑا سا انفارمل ڈسکشن ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مقصد مینلی یہی تھا کہ اسپیشلی جو گورنمنٹ کے لوگ وہاں پہ ایڈڈ ہیں وہ ہمیں کوئی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ود ریگارڈس ٹو ریگولیشن اگر آتی ہے, کوئی ایس آر او آتا ہے, کوئی چیز نہیں آتی ہے, تو وہ وہاں پہ شیئر کر سکیں. کوئی نئی پالیسی ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو وہ وہاں پہ شیئر کر سکیں, تاکہ جو بھی اکیڈیمک پبلیکیشن آ رہی ہے اس میں آلریڈی اس کی کنسیڈریشن ہو. زیادہ تر ہم لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو آلریڈی بن چکی ہے, تو وہ پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے دونوں سائڈس کے لیے. تیسری چیز جو ہے جو کام عبداللہ صاحب کرتے ہیں ہمارے, وہ یہ ہے کہ جو بھی میٹنگ, آج کی بھی میٹنگ ہوگی تو اس کے بھی منٹس, اس کے ریلیونٹ جتنے فالو اپس ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ اس کے اوپر ایگری کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس میں ہماری کوئی بھی سپورٹ چاہیے, کہ اگر یہ پالیسی پیپرز لکھنے میں کوئی آپ لوگوں کو کوئی کیپیسٹی کی ضرورت ہے, کوئی اسسٹنس کی ضرورت ہے, تو وہ ہم لوگ ایس ٹی پی آئی سے آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم اگر ممبرس کی بھی obligation جو ہم لوگوں نے آف کورس پرپوز کی ہیں, یا آپ لوگ اس پہ ڈسکشن بھی کریں, ہمیں بھی تھوڑا گائیڈ کریں کہ ہماری طرف سے یہ صحیح ہے کہ نہیں. جو گورنمنٹل ممبرز ہیں ان سے ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ہماری تھوڑی سی اسٹریٹجک ڈائریکشن ہمیں
एक स्टैटिक डायरेक्शन हमें मिल जाए कि जो रिसर्च मतलब कि इनके एरियाज है जिसके अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें रिसर्च करनी चाहिए, कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर कोई रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट आप लोग करवाना चाहते हैं तो उसमें मेरे ख्याल है इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता कि आपके पास जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर आपको इनपुट दे दें उस पर, तो वो आई थिंक वो सबसे बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो ये है कि वही जो रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की कि अगर कोई रेगुलेशंस के अंदर अपडेट आती है, क्योंकि वो नॉर्मली आप लोगों का सबसे बेहतर एक्सेस होता है उसका, तो उसके बारे में हमें थोड़ा अप टू डेट रखें। और अगर कोई गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है उसके बारे में अप टू डेट रखें। प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली स्पेशली अगर कोविड स्कीम्स का आपको याद हो तो उस पर प्राइवेट सेक्टर यही शिकायत करता था कि हमें तो पता ही नहीं लगा, तो वो थोड़ी सी हम वो उस चीज़ को ज़रा कवर अप करने की कोशिश करें। थर्ड ये कि जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हों उसके ऊपर आप लोग अपना रिव्यू अगर दे दें, तो अगेन वो जो मैंने आपको बात की कि कोई ऐसी चीज़ अगर हम लिख देते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी होती है तो वो ना हो। और लास्ट ये कि अगर कोई किसी हमारे और किसी मेंबर का कोई को किसी चीज़ के ऊपर कोई फीडबैक चाहिए तो वाले से भी फीडबैक मिल सके। नेक्स्ट जो हमारी ये आपका सॉरी जो एकेडेमिया एंड प्राइवेट सेक्टर को मैंने इसलिए इकट्ठा कर दिया है कि हमारे थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने डिलीवर किया है, तो हम लोगों ने मीडिया ये एकेडेमिया और प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा कर दिया जिनसे हमें मेन आउटपुट्स चाहिए। जो 2 पेजर 1 पेजर जो अगर आप लोग हमें लिख के देंगे तो वो हमारा ग्रास रूट लेवल चीज़ हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 4 से 5 पेजर लिखा है लेकिन 2 पेजर भी आई थिंक दैट विल बी इनफ। सो मेन हमें यही चाहिए कि आप लोग अपना एरिया जो जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन है, जो आप लोगों का सेक्टोरल जुरिस्डिक्शन है, उसके हवाले से हमें गाइड कर सकें कि क्या मेजर रेगुलेटरी बर्डन है या इश्यूज हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। उसकी एडिटिंग पब्लिशिंग वो पूरी हमारे सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह जो आप लोगों की मेन फाइंडिंग्स हों उनको हम पब्लिक प्राइवेट डायलॉग्स मुख्तलिफ करते रहते हैं, उसके अंदर अगर हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकें कि आप वहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स भी प्रेजेंट कर दें। इसके अलावा जो एक्शन रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस बजाय इसके कि हर जगह SDPI जाए, हम कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम टाइप कोई चीज़ रन कर दें कि अगर पेशावर में आइम साइंसेस से डॉक्टर रफ़ीक हमारे मेंबर हैं, तो अगर डॉक्टर रफ़ीक ट्रेन हो जाते हैं तो वो कम से कम पेशावर के इर्द गिर्द के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर वो काम कर सकें। इसी तरह आपके एक जो था वो ये कि लोकल बिजनेस एसोसिएशंस जो है उनकी हम हेल्प करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह अपने जो बजटरी प्रपोजल्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा बजट मेकिंग में इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ प्रपोजल्स के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा खुश नहीं होती। तो हम लोग थोड़ा सा स्पेशली जो सेकेंड ईयर सिटीज़ के चैम्बर्स हैं उनकी हम हेल्प करना चाह रहे हैं, शायद मेन चैम्बर में ज़रा बेहतरी हो, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग कुछ करेंगे। और उसके अंदर फिर ये है कि अगेन वो ट्रेन द ट्रेनर की फॉर्म में हो जाए और आगे इसको लेके जो है वो लोकल एकेडेमिया पार्टनर चल सकें। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स जो हैं दे कैन हेल्प द एकेडेमिया विद बेटर एक्सेस टू इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड इंटर्नशिप्स। एकेडेमिया में HEC की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए बहुत सारे आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स करने पड़ते हैं, आपको गेस्ट लेक्चर्स रखने पड़ते हैं, आपको इंटर्नशिप्स देनी पड़ती हैं, तो वो सारे आई थिंक वो एकेडेमिया की तरफ से इंडस्ट्री को दी जा सकती हैं हमारे नेटवर्क के उससे। हमारे जो मीडिया एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स एक तो उन लोगों की टेक्निकल इनपुट्स टू रिसर्च एजेंडा एंड मेथोडोलॉजी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरा ये कि आउटरीच जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी आउटरीच कम से कम SDPI से बहुत बेहतर होगी लोकल उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। मीडिया से हमारे अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, आई थिंक वो ज्वाइन कर रहे होंगे मैं थोड़ी देर में, तो उनका भी हम इनपुट ले लेंगे बाद में। तो SDPI सेक्रेटेरिएट के वही 5 मेन चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दी थी, वो काम है।
अब थोड़ा सा जो आज की डिस्कशन के ऊपर अगर हम देखें तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से इस नेटवर्क को हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ़ाल बना सकते हैं? दूसरा ये कि आप लोग किस तरह इस नेटवर्क को ज़्यादा होमोजीनियस बनाया जा सकता है, किस तरह ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग को ज़्यादा इजी बनाया जा सकता है, और इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मेंबर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? तो इसके ऊपर डिस्कशन करनी है. मे बी वी कैन स्टार्ट विद मैडम कुरतुला एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, या आप बाद में आना चाहें? जी प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं प्रोफेसर हूँ बॉटनी का, और मुझे तो यानी इसके बैकग्राउंड का इतना पता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. हर एक यूनिवर्सिटी में ORIC के नाम से एक डिपार्टमेंट काम करते हैं, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर. और मैं बाकी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, सिर्फ अपनी बॉटनी की बात करता हूँ कि हम 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च थ्रू MPhil PhD स्टूडेंट के थ्रू हम ये रिसर्च करवा लेते हैं, लेकिन वो आइडिया अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुआ है. फॉर एग्जांपल स्टार्ट लेते हैं, आपके हम सबके बच्चे पॉपट बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन उसमें हमने कभी भी उसके डाई के ऊपर नहीं सोचा कि जो कलर उसमें मिला लेते हैं. आप लोगों ने सुना होगा रेड कलर इज पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक. आजकल हम जो बात कर रहे हैं ना कि कैंसर बहुत आम हो गया, तो उसमें रेड कलर बड़ा टॉक्सिक है, और छोटे बच्चे रेड कलर को ही पसंद करते हैं. तो इसमें हम पर्टिकुलरली बॉटनी में फूड डाई पे रिसर्च करते हैं, और जो डाई आप यानी जो इंडस्ट्री की डिमांड होते हैं अकॉर्डिंगली हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट कलर आ जाते हैं. तो जिस तरह सर ने, अहद साहब ने कहा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है वाकई ये हैं एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान, और ये किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं, बाकी इसके ऊपर हम सोच लेंगे. सेकंड, हमारे अपने डिपार्टमेंट के जेट्रोफा एक प्लांट है जो बहुत इजीली ग्रो करते हैं, उससे हमने उसका जो ऑयल निकाला ब्लेंडेड फॉर्म में डीजल के साथ मिलाया 30 to 70, और उससे हमने गाड़ी भी चला दी. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम थोड़ा सा उसमें यानी 30% 20% ब्लेंडेड फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं डीजल में, यानी हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के हालात पैदा होते हैं. सेकंड, एंड फार्मास्यूटिकली स्पीकिंग, उसमें हमारे जो MPhil और PhD के स्टूडेंट का एक रिसर्च प्रोडक्ट है फुट एथलेट्स. आप लोगों ने सुना होगा डायबिटिक्स के पेशेंट में फुट के ऊपर जो इन्फेक्शन आ जाता है, कहते हैं इसका पाँव पैर काटा, ये किया वो किया. इसमें हमने ये बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज किया है, और बहुत से पेशेंट के जो फुट है वो स्क्रीम से ठीक हो गए हैं. तो ये हमारे पास कुछ आइडियाज है जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं. और इसमें एक जबरदस्त चीज मैं आपको बताऊं, SSBC के नाम से, स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम से, हम अपने स्टूडेंट को सीड मनी देते हैं. और आप लोगों ने सुना होगा बन्नू बीफ पुलाव, ये हमारा स्टूडेंट है, और आई थिंक उसको हमने 80,000 दिए थे. और आजकल पाकिस्तान में तो खैर अल्टरनेट कंपनियां फिर आ जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल बन्नू बीफ पुलाव जो यूनिवर्सिटी रोड पे हैं और रिंग रोड पे, ये ओरिजिनल लोग हैं, बाकी दरमियान में लोगों ने वो कर दिए. तो ये भी यानी हमारे पास ये सिस्टम चल रहा है. तो अब जो सबसे बड़ी वो है वीक पॉइंट है, वो ये है कि हमारे एकेडेमिया का उस तरह का लिंकेज नहीं है इंडस्ट्री के साथ. इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? देखे ना, KPIT बोर्ड ने हमें दुर्शल के नाम से जो प्रोजेक्ट दिया, उसमें हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं, और एटलीस्ट वो लोग खुद भी कमा रहे हैं और अपने दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं. तो एकेडेमिया के साथ अगर इंडस्ट्री वालों के ये जो लिंकेज है, ये जो मिसिंग लिंक है, इसको हम किस तरह मिला सकते हैं? तो आई थिंक के जिस तरह साहब ने कहा कि एकेडेमिया का रोल अहम है, बिल्कुल रिसर्च का रोल बहुत ही अहम है. जिस तरह मैंने एक छोटा सा मिसाल फूड डाई का दिया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेहत वाइज. इसके बहुत
अच्छे असरात होंगे, फ्यूचर में हमारे जो नस्ल है वो बच जाएंगे इस तरह की चीज़ों से। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ बन्नू में, बिल्कुल स्मॉल इंडस्ट्री, ये जो इकोनॉमिक जोन है उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों ने जो कारखाने बनाए हुए हैं उसमें सिर्फ पापड़ का कारोबार होता है, और मुख्तलिफ नामों से, जो आपका दिल करे नाम रख के पापड़ मशहूर हो जाते हैं, और उसमें जो मसाला जात वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमने कभी भी इसका वो लुक आफ्टर नहीं किया कि आप भाई इसमें क्या मिला रहे हैं, क्या आप वो जो रूल्स हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वालों का, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो एनवायरनमेंट का है, वो उसका कभी भी किसी ने मॉनिटर नहीं किया कि ये अंदर क्या कर रहे हैं। बल्कि इस तरह नजर आ रहा है कि जो पंजाब से लोग आते हैं वहां पे काम करने के लिए, लोकल लोग तो ये काम नहीं करते, वो तो बड़े अमीर होते हैं, तो अंदर पता नहीं चलता कि क्या बन रहा है, और आगे हमें एक अच्छी शक्ल में मिल जाते हैं और हमारे ही बच्चे उसको शौक से खाते हैं। लेस की बजाय, यानी जो स्टैंडर्ड चीज़ है उसकी बजाय वो जो अपना टेस्ट वो लोग बना लेते हैं, वो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे एक इस तरह का मॉनिटरिंग टीम हो ताकि उसको प्रॉपरली चेक किया जाए, और जो एकेडेमिया की तरफ से ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किए, यानी ये हमारे पास है, ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें मौजूद है, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी इसके साथ MOU है कृषि के साथ, और इसमें हम ये जो फुट एथलेट्स का जो क्रीम है, ये फुट के ऊपर जो लगाते हैं, उसमें फिर इनके अपने वो है कि ये फिर हमारे नाम से होगा, ये हम कमर्शलाइज करेंगे। ये एक बात है कि अगर हम, यानी बन्नू यूनिवर्सिटी तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, इससे बड़े यूनिवर्सिटी पेशावर में फार्मेसी डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट उसको, यानी NRPU के नाम से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, HEC हमें फैसिलिटेट करते हैं, फंड दे देते हैं, लेकिन अगर ये जो KPIT बोर्ड के जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे चल रहे हैं, दुर्शल के नाम से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, अगर इस तरह के प्रोग्राम हो तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो सकता है, और ये रिसर्च उस लेवल का होना चाहिए जैसे हम अपने इंडस्ट्री को मज़ीद इस्तेहकाम भी दे दें और क्वालिटी की चीज़ दे दें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। हम इस तरह कर लेते हैं कि एक ऑनलाइन कमेंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक यहाँ पर इन पर्सन। डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी किस्म की इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही है आपकी तरफ से भी, और प्रोफेसर साहब जो बन्नू से तशरीफ लाए उनकी तरफ से भी। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जितनी भी डिस्कशंस हमारी होती हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छी भी लगती हैं, दिल को टच भी करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं कोई पिछले 16-17 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, ये डिस्कशंस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशंस ही रह जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आई विश एंड प्रे, और मेरी सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर वुड डेफिनेटली बी अवेलेबल एज मच एज पॉसिबल कि हम यहाँ पे जितनी चीज़ें फाइनलाइज कर लें उनके ऊपर हमारा एनुअल रोड मैप बन जाए, और हम जो यहाँ पे हमारे रेलेवेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं, हम यहाँ से उनसे कमिटमेंट लेके उठेंगे जी चलें, हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन डू कमिट समथिंग कि आप हमारे साथ मिलकर ये एक्टिविटी करेंगे। तो दैट वुड बी माय हम्बल सबमिशन जी। थैंक यू कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। सर इकबाल साहब, ओवर टू यू। Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Iqbal Sarwar, Director Business Facilitation, KP Board of Investment and Trade. मैं इस फोरम के साथ ये शेयर करता चलूँ कि जो फर्स्ट और सेकंड एजेंडा पॉइंट्स हैं तो दे आर वेरी मच रिलेटेड टू KP Board of Investment and Trade, क्योंकि जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इनेबलिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की, तो इसके हवाले से जितने भी KP के लेवल पे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं तो KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द फोकल पॉइंट। तो फेडरल गवर्नमेंट से जो डायरेक्शंस आती हैं इस पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव के हवाले से, और ये सारा उसी के एम्बेट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। जिस तरह सर ने शेयर किया कि जो रेगुलेशंस हैं, जो सर्टिफिकेशंस हैं और जो लाइसेंसिंग वगैरह हैं, इनकी जो कम्बरसम प्रोसीजर्स हैं और जो बिजनेस कम्युनिटी को हर्डल्स सामने लेके जिसकी वजह से आ रहे हैं,
تو ان کو منیمائز کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو سمپلیفائی کرنے کے لیے پاکستان ماڈرنائزیشن ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کا ایک پروگرام چل رہا ہے جس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ فیڈرل لیول پر اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے اندر 3-4 کمپوننٹس ہیں جس پہ میں تھوڑا سا پروگرس اس حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ فورم اس پہ اپڈیٹ ہو جائے کہ جو ریگولیٹری انوائرمنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ کے پی کے لیول پہ کیا چل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک سیل بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اسٹیبلش کیا گیا ورلڈ بینک کی سپورٹ کے ساتھ, جس کے اندر پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹوز کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. اس میں جو ایکٹیویٹیز میں بیسیکلی جو RLCOs اس کو کہتے ہیں, رجسٹریشن, لائسنسنگ, سرٹیفکیشن اینڈ ادرس NOCs, تو یہ اکراس دا کے پی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر پشاور میں ہے تو پشاور تک اس کا افیکٹ ہے, یہ اکراس, کیونکہ یہ ریگولیشنز جو ہیں وہ پروونشل لیول پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو اس RLCOs میں سمپلیفیکیشن یا غیر ضروری ریگولیشنز کو ریموو کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارے پچھلے 2 سالوں سے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور ہم نے ایک ایکسٹینسو میپنگ ایکسرسائز کنڈکٹ کیا جس میں 170 ریگولیشنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. یہ 170 ریگولیشنز وہ ریگولیشنز تھی جو بزنس کمیونٹی کو کسی نہ کسی سٹیپ پر ان کو یہ رجسٹریشن یا لائسنس یا سرٹیفکیشن لازمی لینا پڑتا ہے, اس کے علاوہ وہ بزنس نہیں کر سکتے. تو چونکہ ہمارے جو قوانین ہیں یہ وہی پرانے زمانے کے قوانین ہیں, ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, گلوبل ولیج کی شکل میں دنیا چلی گئی ہے. تو ان ریگولیشنز کو سمپلیفائی کرنے کا یا ان کو ریموو کرنے کا یہ کانسیپٹ آیا. تو اس میں جیسے میں نے شیئر کیا 170 ریگولیشنز ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ان ریگولیشنز کو پھر سٹیپ وائز ان کو ایک کمیٹی کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے جس کو پروونشل ورکنگ گروپ کہتے ہیں. پروونشل ورکنگ گروپ جو ہے یہ فیڈرل کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر ایمبٹ میں کام کرتی ہے, اور پروونشل لیول پر جو ریگولیشنز وغیرہ سمپلیفیکیشن یا ریموول کے لیے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, یہ فوکل جو پروونشل ورکنگ گروپ ہے یہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں. یہاں پہ اس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ یا اس کو ریموو کرنا چاہیے, یا اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے, یا اس کو ایز اٹ از رہنا چاہیے, اور اس طرح یہ پروسیس چلتا ہے. تو اس پروسیس کے اپروول کے بعد اس کو ریگولیٹری گلوٹین میں ایک دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے جس میں اس کو یا تو ریموو کیا جاتا ہے یا اس کو سمپلیفائی کیا جاتا ہے. تو ابھی تک ریگولیٹری گلوٹین کی 3 فیزز اس کے ہو چکے ہیں. 3rd فیز ویری ریسنٹلی ہم نے کمپلیٹ کیا, اور اس کی پروگرس ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی, اور آئی ہیو نو ایشوز ٹو شیئر دیٹ پروگرس ود SDPI ایز ویل, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ ہو, اس میں زیادہ سے زیادہ سمپلیفیکیشن آئے. تو ریگولیٹری گلوٹین کا جو 1 2 3 اسٹیپس میں نے سیشنز میں نے آپ سے شیئر کیے, تو اس میں ٹوٹل 30 ریگولیشنز ہیں جو یا تو سمپلیفائی ہو چکے, وہ اس کا پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور پرائم منسٹر پھر اس پہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اس کا فردر کیا جائے. تو یہ بیسیکلی ایک اوور ویو تھا جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے کے پی میں کیا چل رہا ہے. تو یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو پالیسی پیپر کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پالیسی پیپرز آتے ہیں اور اس پہ, تو اس میں ایک چیز کا یہ آیا, اس کی ویلیڈیشن ہوتی ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کی تو آئی ووڈ سے کہ وش لسٹ ہوتی ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ مطلب ریگولیشنز ہو ہی نہ اور وہ اوپنلی بزنس کر سکے, لیکن لمیٹیشن کو محدود ایک اندازے کے مطابق اس کو لمیٹیشن میں رکھا جاتا ہے جس کے لیے یہ ریگولیشنز یا قوانین بنائے جاتے ہیں. تو اس کی ویلیڈیشن بہت ضروری ہے. اور دوسری بات جو آپ نے پروپوزل کا ذکر کیا 1-2 پیجر کانسیپٹ نوٹ کا, تو میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا ضرور سمجھوں گا, کیونکہ آپ نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کی بھی بات کی. تو ایک بہت بڑا باٹل نیک ہے
جس کی وجہ سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ہماری جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں وہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, اور اس میں صرف ایکسپورٹ پالیسی آرڈر کا ایک سیکشن ہے جس کی وجہ سے تو اس میں ضرور آپ کے ساتھ پروپوزل شیئر کروں گا, کیونکہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون رسالپور جو 2000 میں اسٹیبلش کیا گیا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشین کے جو ریپبلکس ہیں وہاں تک پاکستانی پروڈکٹس کی رسائی ممکن کی جا سکے, لیکن بدقسمتی سے وہ فعال نہیں ہے, اور اس کی ریزن یہی ہے کہ افغانستان کو جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پہ وہ زیرو ریٹنگ کی فیسلٹی ان کو اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ایکسپورٹ پالیسی آرڈر کے حوالے سے یہ چیز میں ضرور ٹیک اپ کروں گا. تو یہ میری طرف سے کچھ ہمبل ریکمنڈیشنز اور سجیشنز تھی اور اپڈیٹ تھا. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. میں صرف اگر 2 منٹ لے لوں, جو ہمیں پرپوزل ملا تھا سوابی چیمبر کی طرف سے وہ فارچونیٹلی وہ کسی ریگولیشن پہ تھا ہی نہیں, وہ تھا پاور ویلنگ پہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گدون شاید ان کچھ علاقوں میں ہے جنہوں نے ویلنگ کو خود ایکسپیرینس کیا ہے, اور ہم لوگ میں پرسنلی کیونکہ انرجی پہ بھی میں کام کرتا ہوں تو میں پرسنلی بہت زیادہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوں ویلنگ کو. اور اب تو آپ کی میجر جتنی کمپنیز ہیں ان سب کے فیوچر پلانس کے اندر, اسٹریٹجک پلانس کے اندر ویلنگ موجود ہے. سو میرے خیال ہے سلمان صاحب اگر ہیں تو تھوڑا سا اگر ہمیں ویلنگ کے بارے میں بھی بتا دیں, اور دوسرا آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دے دیں, پھر اس کے بعد ہم ادھر والے دوستوں کے پاس آتے ہیں. جی سلمان صاحب. تھینک یو احد صاحب. ہمارا جو سب سے زیادہ کنسرن ہے سوابی چیمبر کا وہ ویلنگ کے کنسیپٹ کے اوپر ہے. اس میں ہماری آپ کے فورم پہ بھی کوششیں جاری ہیں, اور آنریبل منسٹر صاحب موجود ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ان کے فورم کے اوپر بھی ہم نے اپنی سجیشنز وغیرہ جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہماری ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے فیڈریشن میں. تو وی آر ہوپ فل کہ جس طریقے سے چیزیں ٹیک اپ ہوئی ہیں اس میں, تو ہم کسی کنکلوژن کی طرف بہت جلدی پہنچ جائیں گے. میری کوشش ہے کہ میں جس طریقے سے میرے سے پہلے آج مطلب میٹنگ میں یہ بات ہوئی ریگولیشنز کے اوپر, تو میری کچھ عرصے سے ہانگ کانگ اور پاکستان سے جو دیگر ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا جو نیشنل ایکریڈیشن کونسل ہے اس کے بارے میں بزنس کمیونٹی کو زیادہ تر معلومات نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہاں پر ڈی جی ہیں عصمت گل خٹک صاحبہ. تو یہ ہے کہ میری ان سے بھی لاسٹ ڈے جو ہے وہ میٹنگ ایک شیڈیول کرنے کی بات ہوئی ہے. تو اس میں پاکستان سے جتنی بھی ایکسپورٹ جاری ہیں, خاص کر جو ہماری ویجیٹیبل ہے یا فروٹس وغیرہ جو جا رہے ہیں, اس میں جو ان کو ہانگ کانگ کو یا چائنا کو جو سرٹیفکیشن ریکوائر ہے اس کی کمی ہے. تو وہ جتنی بھی چیزیں یہاں سے ہماری پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر ہمارے ایکسپورٹر کو وہ ویلیو نہیں مل رہی. ہمیں کسی بھی طریقے سے یہ کرنا ہوگا کہ ریگولیشن کو جو ہے وہ اپنی بزنس کمیونٹی کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کم از کم جو بنیادی ریگولیشنز ہیں انٹرنیشنل ایکسپورٹس کے لیے وہ اس کو اڈاپٹ کریں, تاکہ ہماری جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں اس کو ویلیو حاصل ہو سکے. تھینک یو آج صاحب. جی میں ریکویسٹ کروں گا کرن صاحبہ کو پلیز آپ کے کمنٹس کے لیے. تھینک یو سو مچ. ابھی ریسنٹلی CGPA نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی جس میں 5 تھیمیٹک ایریاز کو فوکس کیا گیا تھا, اور ان 5 تھیمیٹک ایریاز میں انٹرپرینیورشپ, انفراسٹرکچر, لیگل جو پروسیجرز ہوتے ہیں, اور جو ہمارے پاس وومن انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے جتنی چیلنجز اور بیریئرز ہیں جو کہ ایک پراپر بزنس ایکو سسٹم پشاور میں ڈیولپ کرنے میں چیلنجز آتی ہیں, تو وہ ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کی پالیسی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ لانچ کی.
اس تمام پروسیس میں جیسے کہ ابھی سر نے بتایا کہ 170 ریگولیشنز جو ہیں وہ پریزنٹ کی گئی اور اس میں ایسی 30 ایسی ہیں یا تو ریموو کر دی گئی یا سمپلیفائی کر دی گئی. تو ہم لوگ جو اپنی اسٹڈی کر رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس مین جو چیلنج ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی سے اور جو وومن انٹرپرینورز ہیں ان کی طرف سے ہمیں آیا وہ یہی تھا کہ they are not well briefed on the regulations. They do not have the basic information on certification, registrations, NOC, whatever the requirement is for the certain businesses. تو ابھی اسی چیز کو ہم سامنے رکھ کے تو ہم لوگ پشاور پراسپیرٹی 5 years پلان روڈ میپ جو ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں اور اس کے لیے ہم فردر ایڈوکیسی میٹنگز جو ہیں وہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں عید کے بعد. اس میں میں یہ مطلب اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتی ہوں اور میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اس میں خواتین کا رول بہت ضروری ہے اور ہم ہمیشہ خواتین کو ایک مارجنلائزڈ پروپورشن سمجھ کے تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جو پرابلمز اور ایشوز ہیں بزنس لیول پہ یا انٹرنس لیول پہ اس کو ہم ایڈریس نہیں کر پاتے اور اگر ہم ایڈریس کر پاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز ہوتی نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ ایک پراپر نیٹورک بنانا چاہ رہے ہیں کے پی لیول پہ اور ہم اگر ساؤتھرن لیول پر آپ لوگ اپنا فوکس کر رہے ہیں تو میرا خیال کہ وہاں پہ خواتین کا جو ایک بلک ہے جو کہ اس بزنس سسٹم میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو ان کو نہیں اوور لک کرنا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو میڈم. جی ڈاکٹر یاسر صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی جی؟ ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Sir, your the kind input and feed or suggestions regarding ہم اس نیٹ ورک کو فردر کس طرح strengthen کر سکتے ہیں؟ اچھا انفارچونیٹلی میں کچھ ان ٹائم جوائن نہیں کر سکا, تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تھا, لیکن اس سے پہلے جو آپ کی ہماری میٹنگس ہوتی رہیں اور جو باقی صاحبان کو میں نے سنا تو میرے خیال میں انڈسٹری اکیڈیمیا ان کی جو لنکیجز اور پارٹنرشپ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت سی جگہوں پہ لیکنگ ہیں. شروع میں جو آپ اپنی بریف پریزنٹیشن میں باتیں بتا رہے تھے, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ڈاکٹر صاحب وہ باٹنی والے جو شاید بنو یونیورسٹی سے تھے, انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ریسرچ ایونیوز ہیں ہمارے ایچ ای سی یا جو مختلف انٹرنیشنل فنڈرز ہیں ان کی طرف سے ریسرچ پروجیکٹس ہمیں مل جاتے ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک وہ غریب سا فائنینشلی کنسٹرینڈ ایک کنٹری ہے, اس کے مطابق اپنا جتنا ہم یہ کنٹری ہمارے لیے افورڈ کر سکتا ہے وہ پروجیکٹ تو وہ دے رہے ہیں. اب وہ پروجیکٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انڈسٹری سے لنک کر کے جب اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے وہ بہت اچھے بڑے وہ ریگولرس ایویلیویشن پروسیس ہوتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس کا ہوتا ہے کہ اس کی انڈسٹریل اپلیکیشن کیا ہے اور اس کی سوسائٹی میں جو اس کی ویلیو یا سوشل امپیکٹ کیا ہوگا, چاہے وہ سوشل سائنسز کے پروجیکٹ ہیں یا جو پیور سائنسز کے پروجیکٹ ہیں. اس میں وہ انڈسٹری اور سوسائٹی کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ پرٹیکولرلی اس میں ہم ہائی لائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہماری فائنڈنگس کا جو ایک میجر چنک ہے وہ بھی وہ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اس کی انڈسٹریل اپلیکیشن کیا ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی وہ درمیان میں ایک کوئی مسنگ لنک ہے کہ جو ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کو سبمٹ کرتے ہیں وہ پروجیکٹ وہاں سے انڈسٹری تک نہیں پہنچ سکتے. اور انڈسٹری میں اکثر جو ہمارے چیمبر آف کامرس کے ہری پور کے لیٹسٹ وہ ہمارا ایک وہ اسی طرح کا ہم نے ایک گروپ ڈسکشن اور پینل ڈسکشن اپنی یونیورسٹی میں ایک ایونٹ رکھا تھا, تو وہ بڑا وہ شکوہ تھا ہمارے انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو کہ آپ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کرتے.
اور وہ شکوہ اپنی جگہ بجا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈسٹری کی طرف سے بھی اکیڈمیا کو کچھ تھوڑا بہت سپورٹ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. میری اپنی اکثر میں وہ اپنے یہ کوٹ کرتا ہوں، تو جب خود میں پی ایچ ڈی ریسرچ کر رہا تھا فیصل آباد میں، ہم گئے وہ ٹیکسٹائل کا ایک وہ ہمارا ایک وہ تھا گروپ تھا جس پہ ہم نے وہاں سے ڈیٹا لینا تھا. ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا بھائی تم اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور پھر شاید وہ اتنا انہیں شکوہ تھا کہ انہوں نے ریسرچ اور وہ ڈیٹا اس میں ہمیں سپورٹ کرنے میں بھی اس سے انکار کر دیا. اب وجہ ان کی اگین بجا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا وہ جو ڈائی میں استعمال ہونے والا کوئی کیمیکل ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے، بڑا ایکسپینسو پڑتا ہے. ہم پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کے انالیٹیکل کیمسٹری کی ڈپارٹمنٹس کے پاس لے گئے کہ ہمیں وہ کیمیکل بنا کے دے دو، تو کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیمیکل ہمیں بنا کے نہیں دے سکا. مطلب وہ صرف وہ جو ریپلیکیشن والی یا اس کو کاپی کرنے والی بات تھی وہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ ہے کہ دونوں اینڈز پہ شارٹ کمنگس ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایک لنک، میں تو بڑا وہ انکریج ہوا اس ایس ڈی پی آئی کے جو پلیٹ فارم جب یہ بنا تھا، کہ جو وہ ایک مسنگ لنک کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم پروجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے اندر سوسائٹل امپیکٹ، اس کے اندر انڈسٹری کا امپیکٹ بتاتے ہیں، اور وہ ان نوٹس چلا جاتا ہے، لائبریریوں کی زینت بن جاتا ہے. دوسری طرف جو انڈسٹری کے بہت بیسک سے مسائل ہیں، کچھ چھوٹے موٹے سالٹس بنانے، کیمیکلز بنانے، چھوٹے موٹے جو انڈسٹریل سولوشنس ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنے، جو کہ یونیورسٹیز بہت آرام سے کر کے دے سکتی ہیں، وہ بھی ہم نہیں پرووائڈ کر سک رہے. تو یہ ایک ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اس نیٹ ورک کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے، جس میں اکیڈمیا سے بھی انپٹ ان کے وہ کیا ان کی آؤٹ کمس ہے ریسرچ کی وہ آپ کمپائل کریں، اور اس کے ساتھ انڈسٹری کے جو بیسک پرابلمس ہیں، جیسے آج کل ہمیں امپورٹس کا ایشو آیا، تو ہماری بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ کیمیکلز نہ ہونے کی وجہ سے، فارماسیوٹیکلس ٹائپ کی جو امپورٹنٹ انڈسٹریز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ پرابلم ہوا را مٹیریل کا، مینوفیکچرنگ کا. تو وہ چھوٹے چھوٹے یہ جو مسائل ہیں اگر یہ ہمارے لوکل لیول پہ سالو ہو جائیں تو بہت بڑا ہمارا جو ریونیو ہے وہ بھی بچ سکتا ہے، اور انڈسٹری اکیڈمیا کا کولیبوریشن جو ہے وہ فردر ہمیں فلورش کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. میں کامران صاحب ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ایک ایشو، اس پہ تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ جو کوآرڈینیشن بٹوین اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی بات ہوئی تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری از بیسیکلی دا ڈرائیونگ فورس، کہ وہ اکیڈیمیا کو موبلائز کرے فائنینشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی، اور ان کو یہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے. تو یہ ہو سکتا ہے بالکل، اور آج کل تو مطلب اتنے ایشوز نہیں ہونے چاہیے چیز میں. میں ڈاکٹر کامران صاحب کی بات کی طرف جانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایکریڈیشن اور ایکسپورٹ کے کوالٹی کے پروڈکشن کی بات کی، تو آئی ٹوٹلی ایگری. سلمان صاحب سوری. تو بالکل یہ ایک جینوئن ایشو ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی نہیں ہے، وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی نہیں ہے. اور آج کل تو مطلب یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک گوشت اگر آپ بھیج رہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یورپ والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جس گائے سے آیا ہے کیا اس کو ویکسین لگی تھی، اس نے کھایا کیا ہے، یہاں تک ڈیٹیل میں وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل بہت ضروری ہے ایکسپورٹ مارکیٹ کو میں مارکیٹ شیئر لینے کے لیے. فیڈرل لیول پر اس پہ کام چل رہا ہے، اور نیشنل کمپلائنس سیل اسٹیبلش کیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور اس کے پھر امبریلا کے اندر پروونشل کمپلائنس سیل بھی اسٹیبلش کیے جائیں گے. تو یہ جو کمپلائنس سیل ہے یہ ایز اے ریپوزیٹری کام کریں گے، اور ان میں جتنے بھی ریجنز ہیں جن کی یہ نان ٹیرف بیریئرز ہیں ان کے انفارمیشن یہاں پہ موجود ہوگی. اگر کوئی بندہ
یورپ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو تمام انفارمیشن موجود ہوگی کہ یورپ پہ اگر وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کے کیا سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جو کہ اس کے میٹ کرنے ہیں. تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ پہ کام چل رہا ہے. میڈم نے بات کی کہ خواتین کو ان ریگولیشنز اور ان چیزوں کی انفارمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. میڈم میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ صرف خواتین کو نہیں ہوتا بلکہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے جو رورل ایریاز کی کمیونٹی ہے یا جو ہم ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ میل کو بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو ریگولیشنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ ان کو اتنا گھماتے ہیں کہ وہ بیچارہ وہ بزنس کا خیال ہی چھوڑ دیتا ہے. تو اس چیز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے جو میں نے شروع میں کمنٹس کیے پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو, اسی انیشیٹو کو آگے لے جاتے ہوئے ویری ریسنٹلی آسان کاروبار بل پریزنٹ کیا جا رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کو, اور آسان کاروبار بل پھر ایونچولی یہ پروونشل میں بھی ٹرکل ڈاؤن کرے گا, یہ بھی اپنے قوانین اس سلسلے میں پاس کریں گے. تو آسان کاروبار بل کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی تمام انفارمیشن اس ویب سائٹ میں جو پاکستان بزنس پورٹل ہے, اور اس کے بعد جو پروونشل لیول پر آسان, فار ایگزامپل کے پی میں آسان کاروبار ویب پورٹل ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تو ابھی تو چونکہ انفینسی سٹیج پہ ہے, اس لیول پر نہیں ہے کہ آپ کو تمام انفارمیشن اس پہ مل جائیں گی, لیکن گریجولی اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو ون ونڈو ون سٹاپ شاپ اور ون ونڈو سروس کا کانسیپٹ ہے کہ ایک کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھ کے اپنی رجسٹریشن کے لیے, اپنے لائسنس کے لیے, اپنے این او سی کے لیے وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے, وہ اس میں پیمنٹ بھی جمع کر سکتا ہے, اور وہ اس کو فالو بھی کر سکتا ہے, اپنے ٹریک بھی کر سکتا ہے, اور اس پہ وہ فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے اگر وہ کمپلینٹ جمع کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک پراپر ایک میکینزم اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. کے پی بی او آئی ٹی اگین اس میں فوکل پوائنٹ ہے اور ایک پوائنٹ آف کوآرڈینیشن یا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. تو یہ اس تھوڑا سا میں اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا فورم کو. تھینک یو ویری مچ سر. بیفور ہم آگے چلیں گے سر, عبد القدوس صاحب ریجنل ڈائریکٹر اے بی پی, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر سکیں کہ اس نیٹ ورک کو فردر کس طرح اسٹرینتھن کیا جا سکتا. ایک تو ڈاکٹر صاحب کی اتنی مفصل بات کے بعد میرے خیال میں اس پہ مزید بات کرنا تو میرے لیے مشکل لگ رہا ہے, لیکن جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیے, ہم تو اس حوالے سے لے مین کے طور پہ آتے ہیں, میڈیا والوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی, لیکن اکثر لوگ ہمارے پاس پہنچتے ہیں کہ ان کو کاروبار میں یہ مشکلات ہیں. تو کیوں نہ اس طرح سے کوئی بندہ ایک جگہ پہ درخواست جمع کرتا ہے تو اسی جگہ پر اس کو ریکوائرمنٹ کا کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ڈومیسائل بنانا ہے تو آپ کے پاس فارم بے ہوگا, آپ کے پاس کچھ اور چیزیں ہوگی, آپ کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوگا. جو ہمارے کاؤنٹر ہے جو انہوں نے ذکر کیا کے پی بی او آئی ٹی میں, جو آسان بزنس کا کے لیے جو کاؤنٹر بنایا گیا ہے ایزی ڈوئنگ بزنس کے لیے, تو اگر وہاں سے ان لوگوں کو صحیح طور پہ ایجوکیٹ کیا جا سکے. عام طور پہ ہمارے ملک میں جو بھی بندہ کاروبار میں آتا ہے تو لے مین ہوتا ہے, اپنے اس کے حوالے سے اس کو کسی پہاڑ میں کوئی منرل نظر آ جاتا ہے کہ کیوں نہ میں یہ کاروبار شروع کروں, اس کو کسی جگہ پر کوئی ایگریکلچر پروڈکٹ نظر آ جاتا ہے تو کاروبار شروع کر لیتا ہے. تو اس حوالے سے یہی جو عام طور پہ ہم یہ بہت عرصے سے سن رہے کہ اکیڈمیا اور جو اکیڈمیا ہے اور انڈسٹری ہے اس کے درمیان میں جو لنکیج ہے, لیکن یہ عام طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات ہی کی اور میرے لیے تو کافی انفارمیٹک تھا. میں نے ایسی چیزیں کبھی پہلے سنی نہیں ہے کہ 170 جو ہرڈلز ہے یا آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہے کہ بزنس کی اس میں, جس میں 30 یا تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور یا ریموو ہو گئے. تو یہ بہت اچھی وہ ہے, اور اس حوالے سے لوگوں میں تو میڈیا کا وہ کہ ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ جو ہرڈل ہے یہ ختم ہو گیا ہے, تو لوگ خوشی سے بزنس شروع کریں گے, اسپیڈ میں آئیں گے.
मुल्क के लिए सरमाया बढ़ेगा, इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आएगी, जो इस मुल्क को शिद्दत से इस मुल्क को जरूरत है। थैंक यू कुरतलान साहिबा। वो हारिस मुफ्ती फिर इसके बाद ले लेते हैं आपके। चल रहा है ओके। अच्छा, वाकई काफ़ी सारी चीज़ें तो सर ने कवर कर ली हैं, लेकिन मैं आपकी जो थी ना ब्रीफिंग, उसके साथ साथ थोड़ा सा कोलरेट करके बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट आउट किया था कि माइक्रो से मैक्रो में फर्म्स जो हैं वो शिफ्ट नहीं हो रही, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये आ जाता है कि कंप्लाइंसेस आ जाते हैं, टैक्सेशंस आ जाते हैं, और आपके जो हैं वो 20-22 डिपार्टमेंट्स जो हैं, हर एक की सेपरेट सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सेपरेट सेपरेट फाइल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो एक इतना बड़ा बर्डन बन जाता है कि उनको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, और फिर जो बिज़नेस करने वाला बंदा है वो बिज़नेस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स की रेगुलेशंस कंप्लीट करने में लग जाता है, तो वो बहुत डिस्करेजिंग हो जाता है। फिर आपकी जितनी जो आती हैं रिलीफ आते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए आते हैं। बड़े बिजनेसेस के लिए जो रिलीफ है वो इस तरह के नहीं होते कि आप जो हैं वो प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो आपका कंपनी एक सेक्टर है उसको इनकरेज किया जा सके, क्योंकि जो बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के बेनिफिट्स ले रही होती हैं, लेकिन जिसने शिफ्ट करना है उसको कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपने ये कहा कि जी आपके डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो मेरा ख्याल है हर डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा ही फोकल पर्सन ही आइडेंटिफाई होना चाहिए जो हर किस्म की क्वेरी का उनको आंसर दे सके, जो दूसरे डिपार्टमेंट को हर वक्त अवेलेबल हो कि अगर हमने कांटेक्ट करना है तो इस बंदे को करना है, बजाय कि रैंडम एक को फ़ोन किया, दूसरी बात पूछनी है, तीसरे को फ़ोन पकड़ा दिया, चौथे की एक्सटेंशन मिला दी। देयर शुड बी वन फोकल पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन द वेबसाइट कि इस बंदे को कॉल किया जाए, उसको जनरल बंदा करे या डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करें। दैट्स अ सिंपल सोल्यूशन। नेक्स्ट चीज़ ये थी कि प्रपोजल्स जो हैं सही तरीके से जो हैं वो आगे नहीं जा रहे होते के लिए, टैक्स के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में ट्रेनर का तो आपका आइडिया अच्छा था, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से हमारे जो लोकल हैं उसके साथ क्रॉस जो है अटक जो है उन लोगों को इन्वॉल्व करके, तो उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। और उसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन और उसकी फिर मोबिलाइजेशन, क्योंकि जनरल फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी 3-4 साल से प्रपोजल दे रही हूँ टैक्स के, बट मुझे नहीं पता था कि वो पता नहीं एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला था देवर दैट वाज गुड। बट ये कि ऑब्वियसली अगर वो स्टैंडर्ड के नहीं है तो फिर जो मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे उनको आइडेंटिफाई करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। चौथा ये था कि हमारा ये जो सेटअप बनाया हुआ है इसकी थोड़ा सा स्लो था इसका कनेक्शन, अगर इसके कोई क्वार्टरली मीटअप्स रखे जाएं जो एटलीस्ट अगर इस्लामाबाद से नहीं भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता तो एटलीस्ट ये लोग आपस में वेल कनेक्टेड हों और एक जगह पे एक दूसरे को अवेलेबल हों किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए, तो ये भी एक अच्छा वो हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। फिर इसके बाद ये था कि एकेडेमिया और प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन, मेरा ख्याल है 10 साल तो केपी में हो गए मुझे सुनते हुए, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक कोई कमेटी नहीं देखी जो जो प्रोविंशियल लेवल पे बनाई गई हो कि इसमें हम इंडस्ट्री के बड़े लेवल के, छोटे लेवल के और सारी इंडस्ट्री को एक जगह पे रख दें या एक छोटी सी कमेटी फॉर्म कर दें जिसमें वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, वो लोग अपनी लिमिटेशंस के साथ कुछ रिकमेंडेशंस बनाएं, फिर दोनों तरफ के लोगों को बुला के उसको दिखा दें, उसको फीडबैक ले लें, कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करना शुरू करें, वर्क करना शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कोई एक कंबाइंड कमेटी इन लोगों की बननी चाहिए जो फिर उसके साथ अपने सोल्यूशंस लेके चले। फिर जैसे किरण ने जिक्र किया, मैं उस कंप्लीट एक्सरसाइज का पार्ट थी CGPA के, अदनान साहब भी थे हमारे साथ, तो उसमें ये जो लिंकेजेस और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का है ना, इसके अंदर ना जो मैंने वहाँ पे सामने से मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि इंडस्ट्री साइड प्राइवेट सेक्टर बैठ जाती है, गवर्नमेंट साइड भी बैठ जाती है, लेकिन इशू ये होता है कि रेगुलेटरी साइड से जो लोग आकर बैठे होते हैं वो उनके प्रॉब्लम तो सुन लेते हैं लेकिन वो अपने आप को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए आप सारे के सारे रेगुलेशन, सारी की सारी गवर्नेंस खत्म नहीं कर सकते। सो बेसिकली आप लोगों ने उनका क्लोज माइंडसेट जो है उसको इन्हांस करना है और उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से लोग ये एक्सेप्ट करें कि डेफिनेटली हम लोगों ने अपनी जो है वो कंप्लाइंसेस देने हैं, हमने अपनी रेगुलेटरी जो है वो फाइल अप करनी है।
اب ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری 10% سے ہارڈلی 15% تک فائلرز آئے ہیں، جس کے اندر سے 80% وہ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے. وہ نان فائلرز کی جو کیٹیگری بنا کے ہم لوگوں نے ان کو تھوڑے سے پیسوں کی چھوٹ دے دی ہوئی ہے، وہ نہیں دینی چاہیے. ہر بندے کے لیے فائلر ہونا جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے، اور پھر اس کو ہیپیلی بتائیں کہ اس کو اس کا فائدہ کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی میری سجیشنز ہیں. تھینک یو. جی میں حارث مفتی صاحب انتظار کر رہے ہیں. حارث مفتی صاحب اوور ٹو یو جی، اگر آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر سکیں آن امپروونگ دا نیٹ ورک. جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جی میں آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں آ نہیں سکا وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں سب کی بھی، یہ بڑی انفارمیٹیو جو ہے آپ کی ڈسکشن بھی چل رہی ہے. جیسے ہمارے میڈم نے، قرۃ العین صاحبہ نے بڑی اچھی بڑا کرکس آپ کو کہیں اس میٹنگ کا دے دیا ہے، اور جو یہ ڈسکشن ہوئی ہے کچھ چیزیں میں بھی بتانا چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ روزہ ہے تو شاید میری کچھ باتیں ناگوار گزرے، تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں ون ونڈو، اور ون ونڈو کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، اور چاہیے تو یہ کہ بہت پہلے ہمارے صوبے میں اور ہمارے ملک میں یہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کچھ آپ کہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیک ہے، اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی لیک ہوگا ڈیفینیٹلی، اور ول نہیں ہے. تو میں عدنان بھی ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اس ٹینیور میں آپ کو جو ملا ہے، آپ انشور کریں کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یا تو آن لائن پہ جائیں، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس میں پریزنٹ کریں، تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو اور لوگ اس سے جو ہے فائدہ بھی حاصل کر سکیں اور ایزی ایکسیس بھی ہو. تو جب چیزیں نیٹ ورک پہ جائیں گی، آئی ٹی بیسڈ ہوں گی، آن لائن ہوں گی، تو اس سے جو ہے کلیئرٹی بھی آئے گی اور چیزیں جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گی. سیکنڈلی ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ والے بھائی نے کہا بھی کہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس اور لیگل چیزوں سے گھبراتی ہے اور تھوڑا سا کوشش کرتی ہے ان سے دور ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا ایٹ دا مومنٹ ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے، اور جس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ کہیں کہ جتنا برڈن آتا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہے یا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کو ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کی بزنس کمیونٹی ہی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کے کام آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کا جتنا برڈن ہے ٹیکس کا وہ بزنس کمیونٹی پہ ہی ڈالا جا رہا ہوتا ہے. تھوڑے سے اس میں ایشوز یہ ہیں جو ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں، وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بزنس ڈیولپ ہوتا ہے یا گرو ہوتا ہے تو اس کو آؤٹ لائنز نہیں دی جاتی. جیسے ابھی ہماری ایک بہن نے ذکر بھی کیا کہ خواتین کو پرابلمز ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ بزنسز ہیں، میل بزنس اونرز جو ہیں ان کو بھی ایشوز ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بزنس کے کوئی ہمارے پاس پراپر رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن نہیں ہے. جو بھی چیز آپ نئی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو اس کے لیے آپ کو پہلے سے ایک آؤٹ لائن دے دی جانی چاہیے میرے خیال سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ابھی آپ ایک کام سٹارٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ آگے کہیں کہ نہیں سر آپ نے تو سٹارٹ کر لیا، لیکن ابھی آپ نے کیونکہ گورنمنٹ نے کیپرا لاگو کر دیا تب آپ کیپرا لگائیں گے، یا گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوئی اور پی او ایس سسٹم سٹارٹ کر دیا تب آپ اس کو انسٹال کریں گے. تو ہمیں ڈے ون پہ ہی جب بھی نیا بزنس کوئی بھی سٹارٹ کرے تو اس کو ایک ون پیجر دے دینا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ آپ نے اس کی آؤٹ لائنز ہیں یا یہ چیزیں آپ نے اس کی ڈاکیومنٹیشن ہے جو فلفل کرنی ہے، تاکہ اس سے کل کو بزنس کو بھی پتا ہو پہلے ڈے ون سے کہ اس کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں اور اس نے کس طرح ڈیولپ ہونا ہے اور اس نے کس طرح گرو ہونا ہے. تو اس کے علاوہ ایکسپورٹ کی بات ہوئی، میرے خیال سے بہت کم ہی لوگ پریکٹیکلی یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میرا کچھ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ایکسپیرینس ہے ایکسپورٹ کا افغانستان اور تاجکستان کے حوالے سے. تو آج کل جو کرنٹ سینیریو ہے کہ ہماری ساری اکانومی بیسکلی امپورٹ بیسڈ ہے، تو امپورٹس تو ہمارے ملک کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹس کو کافی آپ کہیں کہ روکا گیا ہے یا کم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ تو چھوڑیں، آپ کی جو چلتی ہوئی انڈسٹری ہے وہ بھی آلموسٹ بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے. اور ہمارے منسٹر صاحب کو بھی بہتر پتا ہوگا جو ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو
چاہیے کہ وہ اس مشکل اور اس صورت میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں, اپنے بزنس کو سپورٹ کریں. اور سپورٹ کری مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن اگر آپ کے کوئی اچھا سیکٹر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی ایکسپورٹ اورینٹیڈ بھی ہے, کام بھی کر رہا ہے, تو پھر آپ اپنے بینکس کو انشور کریں کہ ان کی LCs کو آپ پرائیورٹائز کریں, ان کو پرائیورٹی پہ کھولیں. ایون ہم نے سن تو لیا ہے, ایک SRO آ بھی گیا ہے کہ جی فارما اور جو فوڈ آئٹمس ہو گئے اور اس کے علاوہ جو نیسیسٹی والے آئٹمس ہیں وہ سب پرائیورٹی سیکٹرز میں ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی آپ جائیں بینک کے پاس, بینک آپ کو اتنا ہی تنگ کرتا ہے جتنا وہ کبھی بھی اس نے نہیں کیا, اس سے زیادہ بلکہ اب کرنا سٹارٹ ہو گیا آپ کی LC میں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایون آپ ایکسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ریسنٹلی ہم نے ایک ایکسپورٹ کی, اور اس ایکسپورٹ کی وجہ سے بھی ہم آپ کہیں گے کیونکہ ہمیں بینک نے کہا کہ آپ ایکسپورٹ کر لیں تو آپ کے ڈالرز وہاں سے آ جائیں گے تو ہم آپ کی LC اوپن کر دیں گے. ہم نے ایک اسی طرح کا ایک ایکسپورٹ کا ایک کنسائنمنٹ بھیجی, لیکن وہ کنسائنمنٹ ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے ہی وبال جان بن گئی, کیونکہ وہ ہم نے بھیجی افغانستان تھی. افغانستان سے کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے ملک میں پاکستان TT کرنے کا, وہ راؤٹ ہوتے ہیں پیسے تھرو دبئی. تو ایک اس کے لیے بھی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم اگر طورخم کے اوپر اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم طورخم کے اوپر کوئی اس طرح کا کاؤنٹر لگا دیں. وہ کاؤنٹر بھی ایک بنایا ہے کسٹم نے, لیکن اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں آ کے اس کاؤنٹر میں جی آپ میوٹ ہو گئے. جی اب ٹھیک ہو گیا سر؟ جی آڈیبل. جی تو کافی ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں ہمارے بزنسز کے بھی, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور جو ڈپارٹمنٹس اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں چاہیے کہ وہ ان کو تھوڑا سا بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے 2 سال آپ نے کووڈ گزارا ہے, اس سے پہلے آپ جو تھا آپ کے سامنے تھے ملک کے حالات اور ہمارے صوبے کے حالات اسپیشلی. دوسرا ہم بیٹھے ہوئے ہیں پورٹ سے کافی دور, تو ہمیں ایک دفعہ پورٹ سے ٹرانسپورٹ پے کرنی پڑتی ہے اپنے صوبے تک لانے کے لیے, اپنے سٹی تک لانے کے لیے مٹیریلس کو, پھر واپس اس کو دوبارہ بھیجنے کے لیے یا بیچنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ, تو آپ پہ ڈبل ٹرانسپورٹ کے چارجز بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اوپر تقریباً 30+ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے لک آفٹر بھی کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ لائنس بھی دے رہے ہیں اور ہم سے ٹیکسیشن بھی چارج کر رہے ہیں. تو جو ون ونڈو کا کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیفائن کر کے اور ان کو تھوڑا سا بہتر کر کے, اور اس میں سے 2 4 6 8 10 جتنے بھی سوٹیبل ہوں تاکہ آپ کو ان سے ڈیل کرنا بھی آسان ہو, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ ریونیو جنریشن بھی بہتر طریقے سے کلیکٹ ہو سکے. کیونکہ آلریڈی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے جتنے ڈیکیڈ سے, تو وہ ہو یہ رہا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس میں آیا ہوا ہے یا جو فائلر ہے یا جو ٹیکس پے کر رہا ہے اسی کے اوپر برڈن ڈالا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈبل ٹیکسیشن کے ہیں وہ علیحدہ ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ہیں وہ علیحدہ ہے, بجلی یا گیس یا باقی چیزوں پہ آپ کے ہیں وہ علیحدہ ٹیکسیشنز ہیں. تو آپ اس طرح کے سچویشن اور اس طرح کے حالات میں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر بھی سکتے ہیں, اور کر کس طرح کریں گے. تو دوسرا یہاں پہ بات ہوئی بینکس کے حوالے سے, بینکس کی بڑی اچھی اسکیمز تھیں جی لینڈنگ کے حوالے سے, لیکن وہی والی بات ہے کہ بینکس جب تک اسٹیٹ بینک نے ان کو آپ کہیں کہ تھوڑا سا پش کیا ہوا تھا تب تک وہ سپورٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے KP کے بینکس ہیں پنجاب میں, زیادہ خوشی سے یا زیادہ آپ کہیں وہ بہتر طریقے سے فائنینسنگ کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ KP میں کریں یا پشاور میں کریں یا اپنے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس میں بھی میں منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بینکس کو کائنڈلی انشور کریں کہ وہ اپنے بزنس کمیونٹی کو, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور کیونکہ یہ صوبہ ہمارا ہے, ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم ہی مل کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف ان چیزوں کو لے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سر ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیج کی بات ہوئی, ہم بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور بہت فروٹفل ہے, بڑی ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ we know how to process things, we know how to develop things, but we don't have the R&D کہہ لیں یا ریسرچ کہہ لیں یا جو نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں دنیا کی میں جو ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ایکیڈیمیا کے ساتھ اپنا لنکیج اسٹرانگ کریں,
اور ایکیڈیمیا کو بھی چاہیے. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ایکیڈیمیا بھی جو چیزیں پڑھا رہا ہے یا جو کورس آؤٹ لائنز دے رہا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں جو چیزیں, وہ ہمارے یہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. ایون یہاں پہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے پوچھ سکتی ہیں آپ بہتر طریقے سے کہ جو ہم جو فائنینشیل چیزیں بھی پڑھ رہے ہوں گے اپنے کسی بھی کورس آؤٹ لائن میں, تو وہ پریکٹیکلی ہمارے ملک کے لیے نہیں ہوں گی شاید. وہ ہو سکتا ہے باہر امپلیمنٹ بہتر طریقے سے ہو رہی ہو, یا باہر ان کا زیادہ بہتر کو ہے آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہو. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جی ایکیڈیمیا کو بھی چاہیے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جو ہمارے صوبے کے حالات ہیں, اور جو ہم جس طرح ہمارے یہاں پہ چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس حساب سے اپنے لوگوں, کیونکہ ایک بچہ جو ہے پڑھ کے نکل کے آتا ہے اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کو چیزیں بالکل ڈفرینٹ فیل ہو رہی ہوتی ہیں. ریزن بینگ کہ پڑھ کے وہ ایک طرح آیا ہوتا ہے, غلط نہیں پڑھ کے آیا ہوتا وہ, لیکن چونکہ ہمارے ریسورسز ڈفرینٹ ہیں, ہمارے لوگوں کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں, پھر یہاں کا تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے, تو اس حساب سے ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا امپروو کر لینا چاہیے. تو یہ کچھ میری ہمبل سبمیشنز ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کسی نہ کسی پہ ضرور کام ہوگا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بیٹھیں گے تو ان میں ہم بہتر طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو حارث صاحب. میں جب آپ نے روزے والی بات کی تھی, میں تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن آئی تھنک آج تو کافی بہتر رہا ہے پہلے سے. شکریہ جی آپ کا. میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں, اور اس کے بعد منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کنکلوڈ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک کافی چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں. میں اس کے اوپر تو نہیں جاتا. آئی تھنک مین انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج ایک ہمارا میجر ایک تھیم نکلا ہے آج کی ڈسکشن سے, جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, جس کے اندر آئی تھنک انکیوبیشن کا بھی ذکر ہو گیا, سوشل ایشوز کے ساتھ اس کے لنکیج کا بھی ذکر ہو گیا. کامران صاحب نے جو اینول پروگرس کی بات کی, آئی تھنک بلکہ کوارٹرلی ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑے گا. اسی طرح اور کچھ اگر سیکٹورل ٹاپکس اگر میں کہوں تو ایک تو آئی تھنک ایف پاک ٹریڈ ایک میجر تھیم نکلی ہے. اس کے علاوہ پاور ویلنگ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ایک اچھی تھیم ہے جس کے اوپر آئی تھنک ہم کام کر سکتے ہیں. وومن انٹرپرینورشپ CGPA کا آئی تھنک نیکسٹ 2 ایئرس کا بھی پلان اسی پہ ہے, تو آپ لوگوں سے ہم اس پہ بھی گائیڈنس لیتے رہیں گے. جو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے آئی تھنک جو بات ہوئی ود ریگارڈس ٹو پری بجٹ پرپوزل ڈیولپمنٹ, اس کی آئی تھنک ہم لوگ اب تھوڑی سی ورکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کس طرح کر سکتے ہیں. ان کیس کوئی ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے تو ہم لوگ آن لائن تو کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر یاسر نے آئی تھنک جو HEC پروجیکٹس کے اندر جو انڈسٹریل امپلیکیشن ہے اس کے اوپر بات کی, تو کیونکہ SDPI R&D کمیٹی کا بھی ممبر ہے, وہاں پہ بھی ہم لوگ یہ چیز ریز کرتے رہتے ہیں, تو آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا وہاں سے بھی ہم لوگ بھی ریز کریں گے, لیکن دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ایک چیز جو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, میری سبمیشن ہے کہ PBOIT کو, ہم لوگوں نے کچھ سالوں سے یہ سوچ لیا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن سولوشن ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے پروسیس کو سمجھیں گے نہیں, اس کو ڈیجیٹل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئی تھنک سب لوگ شاید ایگری کریں میری بات سے. کئی دفعہ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈیجیٹائزیشن سے برڈن بڑھ گیا ہے, یا اس کے اندر ڈیجیٹائزیشن اس طرح کی گئی ہے جس کے اندر یوزر ایکسپیرینس کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا. سو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک یہ جو ہمارا ایک ایکسپرٹ گروپ بنے گا, اس کے اندر جو ہے ہم اس چیز کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم PBOIT کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈیولپ بیٹر ڈیجیٹل سولوشنس. مطلب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا, ابھی تک میں خود بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکا, وہ یہ تھا کہ اگر ہم ایک پوری پروسیس میپنگ کرنا شروع کریں ہر پروسیس کی, جو بھی جتنے بھی آپ کے بزنس پروسیسز ہیں, اور کافی حد تک وہ ہوا بھی ہے, اس کے اندر کچھ چینجز ضرور آ جائیں گی, لیکن اگر ہم ان کے فلو چارٹس بنا دیں فار انسٹنس, تو وہ فلو چارٹس لیٹ سے پبلک ہو جائیں, تو شاید وہ جو میڈم بات کر رہی تھیں کہ خواتین کو مسئلہ آتا ہے یا کسی ایک اسپیسیفک سیکٹر کو ایشو آتا ہے, وہ شاید مسئلہ حل ہو جائے. زیادہ تر کیسز میں یہ پرسنل ایگو کے ایشوز ہیں, جو کہ شاید وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی پھر امبیرسمنٹ کا وہ بنتے ہیں.
बाकी आई थिंक और कुछ थीम्स जो स्पेशली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर हारिस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली अभी हमारा इसके बाद एक सेशन पाकिस्तान सिंगल विंडो पे भी हो रहा है, तो हारिस साहब अगर उस टाइम तक आप रुक सकें, बल्कि हम तो ख्वाहिश हमारी होगी कि अगर आप हमें ज्वाइन कर सकें अफ्तारी के लिए, तो उस सेशन से आपको आई थिंक शायद फ़ायदा भी हो और वहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन उनके लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। मेरी जो कुछ और जो सजेशंस हैं वो ये हैं कि आई थिंक शायद एक हमारी नलायकी या कमज़ोरी ये भी रही है कि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ नहीं सके। उसका एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि हम लोग यही जो हमने अभी टॉपिक्स कुछ डिस्कस किए हैं इनके ऊपर हम वेबिनार्स करना शुरू कर दें। मंथली एक वेबिनार मैं प्रपोज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा अगर इसमें कोई हो। ये मिनट्स में आ जाएगा, मिनट्स पे आप लोगों के सजेशन जो है हम ले लेंगे। एक और मेरे जहन में आ रहा था कि जिस तरह आई थिंक किसी ने ये शेयर किया था कि गवर्नमेंट क्योंकि इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा होता है पूरे एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने, तो वो कई दफ़ा उतने ओपन नहीं होते इन डिस्कसिंग द होल इशू। सो उनके साथ हम कोई इंडिविजुअल पॉडकास्ट की सूरत में कोई कर सकें ताकि हमें जो है वो इनपुट्स मिल सके। मेन मकसद यही है कि हम नॉलेज शेयरिंग इंक्रीज़ कर सकें। कुछ जो आज की थीम्स निकली हैं इनसे रेलेवेंट हम पेपर टाइटल्स आप लोगों से भी शेयर कर देंगे, और उसमें अगर आप लोग काइंडली अपनी फैकल्टी के अंदर वो शेयर कर दें कि कोई हमारे साथ अगर उसमें को ऑथरशिप कर सके पॉलिसी पेपर्स की, तो वो हम करना चाहें। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर से भी कोई उसके अंदर आना चाहे तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि थोड़ा सा हम लोग आई थिंक के सोशल मीडिया पे एक पेज कम से कम हम ट्विटर और लिंक्डइन जो आपके प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम इस नेटवर्क का एक जो है वो बना दें एक पेज, और उसके ऊपर हम थोड़ी सी डाटा कलेक्शन एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल पोल्स के थ्रू हमें थोड़ा सा रेडी डाटा मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ही ये है। काफ़ी सारे दोस्त नहीं आ सके, लेकिन जो लोग हैं आई थिंक आप लोग ग्रास रूट पे हैं, जो डाटा आप लोगों के पास है, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, वो हमारे पास कभी भी नहीं हो सकती। तो ये मेरी कुछ सजेशन थी। आई थिंक सर आप कुछ कहना। मैं ऐड जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बिल्कुल आई एग्री कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसेस के लिए, वो बड़े पेचीदा हैं, और बल्कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो उसकी वो ज़ुबान ही मुश्किल होती है। हालांकि वो उर्दू में लिखी हुई होती है, लेकिन वो मतलब ये कि वो आगरे वाले को भी समझ नहीं आएगी उसकी उर्दू। तो ये एक इश्यूज हैं इनकी। और लेकिन मैं सर ने भी जिस तरह जिक्र किया कि काफी अरसे से काम हो रहा है, तो एक चीज मैं क्लैरिटी में दे दूं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मंत्र पड़ा और सारे रेगुलेशंस आसान हो गए, या बहुत ये जोखिम का काम है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम तो लगे हुए हैं एक अफसर की अफसरी को खत्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर हम लेमैन टर्म में अगर आप मैं शेयर कर सकूं, तो हम बेसिकली उसकी वो डंडामारी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक प्राइवेट बंदा एक डिपार्टमेंट के पास जाता है लाइसेंस के लिए, तो इट मीन्स कि वो प्राइवेट बंदा उससे मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये चीज खत्म करना मतलब ये इतना आसान काम नहीं है। और डिपार्टमेंटल लेवल पर मतलब ये कि इस पे क्या कह सकते हैं, वो रिलक्टेंस हम फील कर रहे हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इंशाल्लाह इसमें जितनी मैपिंग हो चुकी है इस पे काम होगा, और उसके बाद मजीद ये मैपिंग पे काम होगा। और एसडीपीआई इसमें बिल्कुल सपोर्ट कर सकती है। सबसे पहले तो जिस तरह मैडम ने भी जिक्र किया, और हम जनूबी अजला की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो इस चीज की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, उनको इस चीज की मतलब ये कि उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उसकी रीजन बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, ये हमारा काम है कि हम ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इशू हमारा वेरी रिसेंटली हमने फाइनेंशियल क्रंच का हमें सामना है, और केपी गवर्नमेंट को फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है। और इस किस्म की एक्टिविटीज जिसको लोग एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी समझते हैं, हालांकि
وہ ہوتا نہیں ہے. اس ایکٹیویٹی کے اندر ایک بہت پراپر میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے, ایک کمیونٹی اورینٹ ہوتی ہے اور اس کی اویئرنیس بڑھتی ہے. تو اس میں ایس ڈی پی آئی بالکل ہماری سپورٹ کر سکتی ہے کہ اس سلسلے میں ہم جو بھی پروگرس کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ جو میں نے ابھی ریگولیشنز شیئر کیے ہیں کہ ان میں سمپلیفیکیشن یا ریموول ہو چکا ہے, تو یہ لوگوں کے سامنے, لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہیے. ہم آسان کاروبار کی بات کر رہے ہیں. کے پی گورنمنٹ کا ویب پورٹل ہے, یہاں پہ 33 ڈپارٹمنٹس انٹیگریٹڈ ہیں. آئی ایگری کہ وہ اس لیول پر فنکشنل نہیں ہے جس لیول پر بزنس کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ یہ اس لیول پر ہوگا کہ ایک بندہ آئے گا, وہ کمپیوٹر پہ ہی اپنے پیمنٹ بھی کرے گا, اپنے لائسنس اور سرٹیفکیٹ کی ٹریکنگ بھی کرے گا, اور اس پہ وہ فیڈ بیک اور کمپلینٹ بھی ہر جگہ تک پہنچا سکے گا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ ٹائم لے گا, اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس, لیکن اس میں ضروری ہے ہم روٹین میں ہماری کنسلٹیشنز چل رہی ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور پبلک سیکٹر کے ساتھ کہ یہ چیزیں سامنے آئیں اور ان کو سمپلیفائی یا جو غیر ضروری ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے میکینزم بنایا جائے. تو جو پروونشل ورکنگ گروپ ہے وہ کمیٹی, میڈم کہہ رہی ہیں کہ کمیٹی نہیں ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ نہیں ہے, تو جو پروونشل ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے اس میں باقاعدہ چیمبرز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ایسوسیشنز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, جہاں پہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز اور یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. ہم نے اصل میں اگلا سیشن سٹارٹ کرنا ہے, میں بعد میں آپ کو پھر موقع دے دوں گا. منسٹر صاحب کی ذرا بات سن لیں. تو اچھا, پہلے تو میں سر کی بات کا جواب دے دوں کہ کمیٹیز بہت سارا کی بنی ہوئی ہیں, لیکن جو ایکسیس آف انفارمیشن ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ اس کمیٹی کی چار دیواری میں بند ہو جاتا ہے کسی صحیفے کی طرح, ٹھیک ہے, جو کسی کو ایکسیس نہیں ہوتی وہ انفارمیشن کی, تو اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اس جگہ سے نکل کے آگے نہ جائے. کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اب میں اور نہیں بولنا چاہتی اس معاملے میں. دوسرا یہ تھا کہ ایک میرا چھوٹا سا سجیشن, اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی انوالو کریں اور اکیڈیمیا بھی اس چیز میں آ سکتی ہے کہ جو آلریڈی سکسیسفل بزنس مین ہے, جیسے مطلب ہم چیمبر کا پارٹ ہے, ہم لوگ وہاں پہ بہت سارے ایسے بزنس مین دیکھتے ہیں جو بڑا زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو جنرل پبلک نہیں جانتی, ٹھیک ہے, ان کو اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ نہیں جانتا. اگر اس نے ایک بزنس شروع کرنا ہے تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں پہلے کر رہا ہوں, یہ نہیں پتا کہ پہلے 10 لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کی پوڈ کاسٹ بے شک آپ کروا لیں اس کے اوپر. اور اکیڈیمیا جو ہے وہ جس وقت بلاتی ہے لوگوں کو بولنے کے لیے, تو وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلانے کے بجائے جو ہے نا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ کو آپ بلائیں, تاکہ وہ اپنی لائف سٹوریز شیئر کریں, اور جو اپ کمنگ ہے لوگ, ان کو ایک تو انسپریشن بھی ملے گی اور پریکٹیکل سولوشنز ملیں گے ان کو چیزوں کے. تھینک یو. نہیں, ناٹ ایٹ آل جی, میرے فون آ گیا تھا. تھینک یو ایس ڈی پی آئی, احد, خالد, اقبال صاحب, پروفیسر صاحب, and Waqar Saab, and all my business colleagues on Zoom and others. Assalamu alaikum ji, it's an honor to be a part of this SDPI seminars. Always ji, it's always feel very happy when I am at SDPI's forum. Waqar Saab نے جو پہلے بات کی budget formation کی, budget formation will not be a very easy task this year. کیونکہ obviously we are caretakers, and caretakers کے پاس وہ بہت سارے privilege تو ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت سارے چیزیں ہم نہیں بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے سیکشن 230 کا سنا ہوگا بار بار, تو اس کو آپ جس طرح بھی انٹرپریٹ کرنا چاہیں کر لیں, لیکن یہ ہے کہ بجٹ فارمیشن میں آئی تھنک دا فائنانس ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ اٹ, لیکن بہت زیادہ آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی نہیں. وی ہیو فائنینشیل کنسٹرین, اے ڈی پیز کے جو پروگرامز ہیں, جو نئے پروگرامز ہیں, وہ بھی شاید نہ آ سکیں. وہ شاید مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں نے سنا ہے کہ اے ڈی پی کے جو ایگزسٹنگ پروگرامز ہیں وہی امپورٹنس پروگرام جو ہیں وہ ان کو کیری آن کیا جائے گا. اور پھر جب نئی گورنمنٹ کی فارمیشن ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ریمیننگ 6 months کا شاید اے ڈی پی دیا جائے. So the first half of the ADP will be of 6 months will be
the ongoing projects, and then the 6 months from January to February next June. आपके पास कोई बहुत ज़्यादा financial questions भी नहीं है जिस पे आप projects कर सके unfortunately. साउथ की बात हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब क्रिएशन की जी. साउथ में KPSMEC ने जो सीजा बनाया है सफायर के साथ, वो एक वेरी गुड स्टेप. वो आज नहीं था, वो पिछले आज से 3 साल पहले जो मैनेजमेंट थी KPSMEC की, उन्होंने ये सीजा अलाउ कर दिया था. तो उसकी सब एग्जीक्यूशन अब हो रही है, तो उसके आपके DI खान साइड पे काफ़ी जॉब्स आ जाएंगी. और वहाँ में दीवान वाले भी आ रहे हैं अपनी सीमेंट फैक्ट्री के साथ, तो वो भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह. देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री जहाद कर रही है. ये कोई बहुत आइडियल इकोनॉमिक सिचुएशन इस पाकिस्तान की रही नहीं है. हम बचपन से ही सुन रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और पॉलिटिकल क्राइसिस हैं. सो आई थिंक जितना भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी, क्या वो छोटा सा दुकानदार हो या बड़ा रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हो सूबे में, इस मुल्क का, वो बड़े अनबैलेंस बिजनेस एटमॉस्फेयर हमारे मुल्क में रहा है और रहेगा. एक ज़माने में 80 डिपार्टमेंट होते थे जो इंडस्ट्री को हिट करते थे. अब आई थिंक 30 तक वो आ गए हैं. सो since I have taken over the portfolio of industries जी, क्योंकि obviously FPCCI से मेरा ताल्लुक है, पेशावर स्मॉल चैम्बर में मैं रहा एज अ प्रेसिडेंट. सो जो ग्रास रूट इशूज थे, जो हारिस ने भी डिस्कस किए और बाकियों ने भी किए, आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ दोस. But when you are on the other side of the chair, it's very, very easy to talk. When you are on the chair, you have to fight for the files. बास टाइम वो फाइलें गुम जाती हैं, उन पे मट्टियाँ पड़ जाती हैं. बास टाइम वो फाइलों को लोकेट करना पड़ता है. बास टाइम आपको पता है जो हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं, जो हमारे यहाँ फाइलों की फ्लो चार्ट है, इट्स नॉट वेरी हेल्दी. अगर बहुत भी आप रैपिडली अपनी फाइलों को मूव करें तो आई थिंक 20-25 दिन तो लग ही जाते हैं. आपसे नीचे से SO से शुरू होता है, CM सब जाता है और फिर रिवर्स में वो फाइल आती है. तो आई थिंक बहुत भी आप खुश नसीब हैं कि 20-25 दिन में फाइल वापस मूव हो जाए. अब ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है, एक सिस्टम है इस मुल्क का. अब वो उसको कौन सही करेगा, में आने वाली पार्लियामेंट बैठ के इसको सिंप्लीफाइड कर दे और डिजिटलाइज जितना कर सकती है करके उसको इस लेवल पे ले आए कि 15 दिन और कम हो जाए. इसमें हो सकते हैं 7 डेज के अंदर बहुत से डिसीजंस हो सकते हैं. अच्छा जी, मैंने जी क्योंकि FPCCI से मेरा एक बड़ा आज से नहीं बहुत पुराना ताल्लुक है, उनके मैं प्लेटफॉर्म्स पे भी रहा हूँ. तो मेरा पहला यही था, जो पहला मैंने काम किया कि मैंने कोई 50 बिजनेस कम्युनिटीज जो थे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम चैम्बर्स की रिप्रेजेंटेशन, वुमेन चैम्बर्स, स्मॉल चैम्बर्स, एसोसिएशंस थ्रू आउट द प्रोविंस, उनको मैंने बुलाया वहाँ कैबिनेट रूम में. और इंडस्ट्री के जितने भी डिपार्टमेंट थे उनको बुलाया, और पहली जो हमने मीटिंग की थी दैट वाज नियरली 5 hours. उसमें हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि वेयर दिस प्रॉमिस नीड टू गो इकोनॉमिकली एंड वेयर दिस प्रॉमिस नीड टू गो अदरवाइज, इंडस्ट्रीज, SMEs एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. तो उसके जब मिनट्स बने, उसके बाद फिर FPCCI में इसकी दूसरी मीटिंग हुई, उसके कोई अबाउट 20 days के बाद. उसके बाद आज तीसरी मीटिंग मैंने की है जी, उसकी फॉलोअप्स की. बदनसीबी से जो पहली मीटिंग में बातें हुई, वही तीसरी मीटिंग में मुझे प्रेजेंटेशन आज दी गई जिसमें था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. मुझे उसमें ये नहीं दिया गया कि जी रिजल्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और उसको करने का हर्डल्स क्या है. एनी हाउ आई हैव इश्यूज. आज जो है मैंने उनको कहा है कि जब चौथी मीटिंग हम 15-20 दिन के बाद करेंगे
اس میں مجھے رزلٹ چاہیے کہ پہلی اور دوسری اور تیسری میٹنگ پہ کام ہوا ہے اس کا مجھے آپ بتائیں گے یہ پوائنٹس سے اس پہ ہم نے کیا کیا, گورنمنٹ نے کیا کیا, ایف پی سی سی آئی نے کیا کیا, اور پھر مجھے بتایا جائے کہ اس میں ہرڈرز کیا ہیں. دین وی ول سی کہ ہاؤ مینی ہرڈرز آر دیئر اینڈ وی ہیو ٹو لک اپون کہ اگر ایس آئی ڈی پی کا ہرڈر ہے یا کے پی بی آئی میں کوئی ہرڈر ہے یا ایزمیک میں ہے یا ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹری میں ہے یا the list goes ٹیفٹا میں ہے, تو we have to go by that way. So hopefully that will be sorted out. امید تو مجھے یہی ہے. اب دیکھیں اب growth point of view پہ بات ہوئی جی. under the circumstances in which Pakistan is and دنیا ہے اس وقت جس طرح چل رہی ہے, جہاں انفلیشنری فیکٹر جو ہے ایک بہت میجر ڈیزیز ہے, اور جس طرح دنیا ایک گلوبل ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے انفارچونیٹلی, جو 100 سال کے بعد یہ اللہ نہ کرے لیکن یہ ریپیٹ لگ رہا ہے کہ ہوگا, تو it will take some time for the industrialization اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. مطلب آپ سمجھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم 1.5 بلین کے لون کے لیے ہم نے کتنے کاغذات دے کے کتنا کچھ کر دیا, ڈالر کو 300 پہ پہنچا دی. ہماری بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہمارے پاس بہت زیادہ انفارچونیٹلی کوشن بھی نہیں ہے سروائیو کرنے کا. تو جب ایسی سچویشن آپ کے پاس ہو جس کو کیش 22 کہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ انڈسٹریل پالیسی بنی تھی پچھلی حکومت میں, اس پہ بھی آئی تھنک کے پی ایس میں اس کا رول لیا تھا یا آپ لوگوں نے لیا تھا؟ اچھا اوکے. وہ جو انڈسٹریل پالیسی بنی تھی اور پھر ایک ایس ایم ای پالیسی بنی تھی جس میں ایس ایم ای پالیسی کی ڈیفینیشن کو اس کو مائکرو ایس ایم ای پالیسی بنایا تھا, اس میں ریئل سینس میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ کام ہوا ہے ہمارے صوبے میں بھی اور ملک میں بھی. آبویسلی جب آپ یہ پالیسیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کیش فلوز کا انوالومنٹ رہتی ہے, اور جو ایمفسس دیا گیا ہے پچھلے 10 سال میں وہ ایک کہ ڈپارٹمنٹس کو آپ نے اتنا اوور برڈن ایچ آر سے کر دیا ہے کہ آپ کی پوری منسٹریز اور آپ کی حکومت کولیپس ہو گئی ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اب یہ حکومت, یہ آنے والی حکومت کیسے نکلے گی یہ اب آئی ڈونٹ نو. اٹس اے ہیوج ایچ آر برڈن ان ایوری منسٹری ایوری ڈپارٹمنٹ کے وہ آپ اس کو پے رولز کو اس کی پینشنز کو آپ کیسے مینیج کریں گے, جس کا بل 45 بلین روپیز پلس پر منتھ ہے, جس میں پینشن بھی شامل ہے. اور آپ کے صوبے کا اگر این ایف سی کے بھی آپ کو پیسے مل جائیں تو آپ 20% پھر بھی ایریئر پہ جا رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ تو ڈیفیسٹ پہ رہیں گے. اگر بہت بھی آئیڈل سچویشن ہو جاتی ہے این ایف سی کے آپ کو ملتے ہیں, ہائیڈل کے ملتے ہیں, وار آن ٹیرر کے ملتے ہیں, بیک لاگس مل جاتے, پھر بھی آپ کا جو ہے وہ 20% آپ نیگیٹو پہ رہیں گے, ڈیفیشنسی رہے گی آپ کی. افغانستان, ہمارے بزنس کمیونٹی نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو افغانستان ہے, اس کے ساتھ کام کرنا ہے, اور اس سے آگے ہم کبھی بڑھے نہیں. ہمارے بڑوں کا آپ دیکھ لیں, ہماری جو لیگیسی دیکھ لیں پاس کی. بٹ آپ خیبر پختونخوا جہاں ہمارے پاس بہت ہی کہا جاتا ہے لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج ہے, تو وہاں ہمارے پاس لوکیشن ایڈوانٹیج ہے جو ہمارے پاس افغانستان اور سینٹرل ایشیا ہے, اور فیوچر یہی ہوگا کافی زیادہ. آئی تھنک اس کو ہم نے اویل کرنا ہے, اور بہت ریپڈ فارم اسپیڈ پہ ہم کو اس کو بینیفٹ لینا پڑے گا. ابھی ہمارے کچھ اچھے بزنس مین جو ٹریڈرز ہیں وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک دا والیوم از ویری ویری لیس. تو اس کو بھی لک اپ آن کرنا پڑے گا. دیکھیں انڈسٹری از اے ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ, اور انڈسٹری کی جو میں اس وقت ریشنلائزیشن پہ لگا ہوئے ہیں, اور کافی حد تک ہم نے ٹیفٹا کو ریشنلائز کر دیا. پرابلم یہ تھا کہ اسٹرکچر جو بنے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ میں وہ جیسے بھی بنے, میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا, لیکن وہ ایک بہت ہیوی اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے, جس سے میں سمجھ جاؤں کہ جس سے ہم نے جو میں نے 2 مہینے میں جو پریزنٹیشن لی ہے وہ بہت زیادہ اسموتھ ورکنگ اسٹرکچرز نہیں ہیں. ان کو بڑا سمپلیفائڈ پروسیس پہ لانا ہوگا تاکہ جو فلو آف فائلز ہیں وہ ریپڈلی کام ہو جائے. جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ہم نے جو فرسٹ فیز میں ٹیفٹا، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ اچھا، ہم نے جو فرسٹ فیز میں ٹیفٹا کو کیا ہے جو کہ پرسوں فائنل ہوا ہے، اس میں ہم نے 2.6 ملین روپیز کی سیونگ کر دی ہے فیز 1 میں. صرف ریسٹرکچرنگ کر کے ہمیں 26 لاکھ روپے پر منتھ کی سیونگ ہو گئی ہے. لیکن یہ فگر جائے گا 1 کروڑ تک انشاءاللہ. فیز 2 فیز 3 اینڈ فیز 4 جو ہے ہم منتھ میں 1 کروڑ تک انشاءاللہ پہنچیں گے، جس پہ ہماری ٹیفٹا کی پر منتھ سیونگ ہو جائے گی. تو 12 کروڑ تو یہ بچ گئے. یہ جو پیسہ ان کا بچے گا ان کے R&D، ان کی جو فردر ڈیولپمنٹ ہے اپگریشن میں، اس پہ وہ یوز کر سکیں گے وہ چیز. اسی طرح ہم باقی بھی جو انڈسٹری کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ اسٹرکچرڈ ہو جائیں اور وہاں کام زیادہ اچھا ہو. ویلنگ پہ جو کام ہے اس پہ آلریڈی ثوابی چیمبر نے ہمیں لیٹر بھیجا تھا، وہ آلریڈی ہم نے پیسکو کو بھیج دیا ہے اس پہ فاسٹ ٹریک پہ. دوسرا پرابلم جو ہمارے صوبے میں تھا وہ ٹرانسفارمرز، الیکٹرک ٹرانسفارمرز کا ایشو تھا، الیکٹریسٹی. آج 2 بجے فیڈریشن کی میں نے اور ہمارے جو SIDP ہیں ان کی میٹنگ ہم نے کروائی ہے کہ ان کو فاسٹ ٹریک پہ کر کے اپنا یہ ایشو ریزالو کیا جائے. اور جس انڈسٹری اسٹیٹ میں ہمارے بجلی کے ایشوز ہیں یا وہاں فردر ٹرانسفارمرز چاہیے تو وہاں ہمارے KPS میں کہ SIDP وہاں امیڈیٹلی پے کر کے ان کو ریزالو کیا جائے. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہو جائے گا. باقی 1 ونڈو آپریشن کی بات ہوئی جس کو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو کہ اسمیڈا نے بھی کیا سر چیمبر کے ساتھ مل کے، اور جو کہ KPBY نے بھی کیا، وہ پراپرلی کک آف نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ کام ہوا لیکن اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اب اس پہ میں لگا ہوا ہوں ان کے ساتھ، اقبال صاحب ان کمپنی کے ساتھ میں لگا ہوا ہوں کہ جی اس پہ بیٹھ کے فاسٹ ٹریک پہ آپ کام کریں. جب یہ مجھے اب اگلی پریزنٹیشن دیں گے تو پھر رزلٹ دیکھیں گے کہ کیا ہوا. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ FPCCI اور چیمبرز کے ساتھ ان کی لنکیجز نہیں تھے، جو ابھی بھی نہیں ہے. سو وی ول سی کہ یہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے. سر میں جب پریزیڈنٹ تھا پشاور اسمال چیمبر کا، ہم نے 6 یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیے تھے جس میں بہت ریناؤنڈ یونیورسٹی تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہم سست، کچھ یونیورسٹی سست. نہ آپ انٹرسٹڈ ہے اس کو آگے بڑھانے میں، نہ بزنس کمیونٹی اس کو انٹرسٹڈ آگے بڑھانے میں. اب اس کا کیا کریں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جاب دے دو اور ان کو انٹرنشپ دے دو. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیپیسٹی انہانسمنٹ پہ کام کریں، نیڈ بیسس پہ کام کریں. تو آئی تھنک دونوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی رائٹ پلیٹ فارم پہ آ نہیں رہا. اس میں جی I had talked to a very reputable business group of Pakistan. وہ آئے ہیں، ان سے میری فرسٹ فیز میں میٹنگ ہوئی ہے. جو ٹیفٹا کو اب ہم اس کے جو نیفٹیک کے کیسز، نیفٹیک میں جو اس کے جو کورسز ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کرنے پہ جا رہے ہیں. ایک کمپریہنسو ایکسرسائز چل رہی ہے کہ جو ہم اس وقت اس میں وہ ٹیکنالوجی لائیں جو دنیا میں نیڈڈ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ نیفٹیک میں وہ کورسز اپ گریڈ ہو جائیں. اور یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے جو ٹائکونز ہیں یا اچھے بزنس ہیں وہ آئیں ہمارے ٹیفٹا میں انویسٹ کر کے. ہمیں اگر کار والے ہیں، ہونڈا، ٹویوٹا اینڈ لیٹس گو، وہ اپنی لیٹسٹ مشینریز کو یہاں لائیں اور ہمیں ہائیبریڈ اور EVs پہ بھی سکھائیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ لائیں. جو اس وقت دنیا میں نیڈ ہے جاب مارکیٹ میں، وہ ہم ٹریننگ شروع کر دیں. It will take a long time and I think اگر میں یہ ساری چیزیں رائٹ ڈاؤن بھی کر کے ایک پالیسی بھی بنا دوں جانے سے پہلے، تو I think it will be a step in the right direction. باقی آنے والے امپلیمنٹ کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. جتنا مجھ سے ہو سکا تو ہو گئے. LCs is a issue. حارث BOK والوں سے آپ لائن پہ ہو تو میں بتا دوں، آج بھی ہمارے BOK والوں سے میٹنگ ہوئی تھی، سیکٹریٹ میں انڈسٹری میں ہوئی تھی. اور ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا سے ڈپازٹ لیتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں اس ڈپازٹ کا 40% آپ اس صوبے میں خرچ کریں، اس کو لون میں دیں، اس کو آپ کریں. آپ سارا کچھ، آپ کی جو کنسنٹریشن لاہور اور کراچی میں ہے، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں ہے، پیسہ آپ یہاں سے لے رہے ہیں، ٹارگٹس آپ یہاں سے اچیو کر رہے ہیں.
تو اس میں کافی حد تک ہم نے ان کو کنونس کیا ہے کہ جی آپ ہمارے ایسمی سیکٹر اور ہماری جو انڈسٹری ہے جہاں فائنینسنگ چاہیے آپ کریں. تو حارث صاحب میری ریکویسٹ ہوگی آپ کی ایسوسیشن جا کے پریزیڈنٹ ایم ڈی صاحب سے ملاقات کریں, اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. عدنان بھائی اس میں ایکچولی اس طرح ہے کہ سیم نیچر کی جو ایل سیز ہیں نا وہ پنجاب میں اور سندھ میں کھل رہی ہیں, لیکن ہمارے صوبے میں اور ہمارا بینک ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. دوسرا اس میں اسٹیٹ بینک کی کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے, جس وجہ سے جو ہے مطلب نہ کوئی ٹائم لائن ہے اور نہ کوئی بس آپ کا پرسنل ریلیشن یا میری ایک کانٹیکٹ. ریکویسٹ ہوگی کہ کل اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے یا پرسوں آپ لوگ اپنے آ جائیں میرے پاس. دیکھیں ایسا ہے کہ ہماری جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہم اس میں سرحد چیمبر, وومن چیمبر, پشاور اسمال چیمبر کو بلاتے ہیں, لیکن آپ لوگ آتے نہیں ہیں. پھر نہ بلائیں تو کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں, ہمیں بلایا نہیں جاتا. اب بتائیں اس کا میں کیا پروپوزیشن نکالوں. آج بھی جو میٹنگ ہوئی تھی تینوں چیمبر ایبسنٹ تھے. تو مہربانی کرتا ہوں حارث, یو کم اوور پلیز سینڈ می اور ان رائٹنگ. آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ فائنانس منسٹر کو لیٹر لکھنا ہے وہ بھی میں ریڈی ہوں, اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھنا ہے, آئی ایم ولنگ ٹو ٹاک ٹو ہم. آپ جس میگنیچیوڈ پہ مجھے لے جانا چاہتے ہیں آئی ایم دیئر فار یو. آپ لوگ مجھ سے ملیں تو مجھ سے اکثر وہ لوگ آگے ملتے ہیں جی ٹرانسفر کروا دو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. آپ لوگ نہ ایسوسیشن والے میرے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نہ اس وومن چیمبر آتی ہے نہ وہ اسمال چیمبر آتا ہے. ریکویسٹ کر سکوں عدنان صاحب, صرف اگر آپ ہمیں تھوڑا نیٹ ورک کے معاملات پہ بھی گائیڈ کر دیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جی میں شاید زیادہ بول گیا ہوں, تو اب کیا کریں, ہم آپ کی جو بھڑاسیں ہیں وہ ہماری بھی وہی بھڑاسیں ہیں. پلیز مائی ڈورز آر اوپن فار ایوری ون, پلیز ڈو کم. آئی ایم 8:30 آئی ایم دیئر انٹل 2:30. آپ آئیں, آئی ایم دیئر. مجھ سے کس کو فون کروانا ہے کام کرنا, آئی ایم جسٹ دیئر فار یو پیپل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.